सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तकरार प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। जुमेरात का दिन है, 19 तारीख जनवरी की, और आज हम लोग दोबारा इस तकरार प्रोग्राम में जो गुफ्तगू रहेगी, आज कल तो हमने पर जो बात हमारे दरमियान रही और गुफ्तगू होती रही वो ये थी कि किस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल को बेहतर सूरत हाल से निकाला जा सकता है। लेकिन आज ज़रा सा देखते हैं कि मुल्क की सूरत हाल जो कि हर रोज़ तब्दील होती रहती है, आज जैसे कुछ और डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक इशू जो है इस वक्त मुल्क की मईशत का है, और उसमें ये सूरत हाल हो रही है कि हमारे पास अपने पास तो ख़जाना खाली ही हो चुका है। जो थोड़ी बहुत तवक्को होती है कि चलिए यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, लेकिन जैसे IMF ने कहा कि अभी हम नहीं कुछ दे सकते, उन्होंने इस वक्त देने के लिए मना कर दिया। आगे क्या होता है, क्या उनकी शराइत या क्यों कब आइंदा उसमें जब वो फैसला करेंगे तो क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि जबकि ख़जाना खाली है और दिन ब दिन हालात जो है वो मज़ीद मईशत बैठती जा रही है। इन हालात में क्या होगा, बल्कि आज तो एक ख़बर और भी थी कि सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि हम किसी को बग़ैर शराइत के कुछ नहीं देंगे, अनलेस के कुछ हम अब कुछ शराइत के तहत देंगे। हम अपने मुल्कों से टैक्स भी लेते हैं, अपने शहरियों से भी, तो हम बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर उसके कैसे कब तक किसी को दे सकते हैं। ये एक जनरल जो सिचुएशन सामने आई, तो यानी जिन ममालिक से उम्मीद थी वहाँ से भी अब कुछ नहीं मिलने के थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे बंद हो रहे हैं, बंद होते नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होगा मईशत का, कहाँ से मुल्क को चलाया जाएगा, कहाँ से इस मुश्किल से हम निकल सकेंगे। ये एक उम्मीद जैसे थी कि जनाब के अब IMF शायद किसी कुछ शराइत के ही सही, लेकिन शायद वो मान जाए और कुछ वहाँ से हमें रकम मिल जाए। शराइत भी ऐसी होती हैं कि जो कि समटाइम इन द सेंस कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन हो सकती हैं, इसलिए कि कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता कि हम इस महंगाई के दौर में, जबकि वैसी अवाम पिस रहे हों, तो फिर कहाँ तक उन पर उसका बोझ डाला जाए, कहाँ तक बिजली, गैस और इन चीज़ों की कीमत बढ़ाई जाए। और यानी कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, कहीं वो ना पट पड़े। तो कुछ अपनी रिजर्वेशंस गवर्नमेंट की भी होती हैं, जो भी गवर्नमेंट जिस वक्त भी हो, जिस ज़माने में भी रही हो, लेकिन तब भी कुछ बैलेंस करके ये होता था कि चलिए साहब कुछ ना कुछ बोझ डाल दिया जाए और शराइत मान ली जाए। लेकिन अब जबकि उन्होंने IMF वगैरह और जो इदारे हैं जो कि मदद करते हैं माली, उन्होंने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि ये कब तक और कहाँ तक ये चीज़ें कैसे सरवाइव करेंगी इस मुश्किल दौर में, जबकि बाहर के दरवाजे भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं और दिन ब दिन बैठती जा रही है। जैसे कि 2-3 दिन पहले की सूरत हाल थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह वो भी बैठ गया था। और तो आखिर
کیا ایسا ہو یا ایسا کیا جائے، کس مشکل سے اس معیشت کو نکالا جائے۔ کچھ پارٹیاں کہتی ہیں کہ صاحب الیکشن کروا دیے جائیں، کوئی مستحکم حکومت ہو، تو باہر کے ممالک بھی یا جو بڑے ادارے ہیں باہر کے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک مستحکم گورنمنٹ ہو تو وہ بھی عوام اس سے توقع یہ کریں گے کہ چلیے ہم ان کو اب یہ آئے ہیں اور کچھ آگے پالیسیز بنائیں گے عوام کے اپنے فائدے کے لیے بھی، اور یہ بھی تھوڑا رسک زیادہ لے سکتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نے مشکل معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو عوام سے قربانیوں کا مطالبہ کیا جائے، یا کچھ ان پر جو ٹیکسز کا بوجھ ہے، یا کچھ پارٹیز کے لیے ان کے اپنے پروگرام بھی ہیں کہ ہم باہر سے جو اوورسیز ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کریں گے، اور یا یہ کہ کچھ ممالک جو دوست ممالک ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب پاکستان میں کوئی مستحکم حکومت ہے جو کہ 5 سال تک رن کرے گی، جو بھی الیکشن میں منتخب ہو کے آئے۔ تو وہ ممالک دیکھنے والے بھی، جو مدد کرنے والے ممالک ہوتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کس کو دیں ہم، جو جن سے اگر ایگریمنٹس کیے جائیں تو ہاں بھئی آئندہ 5 سال تک اگر یہ ہیں منتخب کے آگے ہیں تو چلیے جو بھی معاہدے کیے جائیں گے اس کا پھر ریٹرن ہو، یا جو بھی واپسی کی اس کا شرائط ہو تو وہ پورے کی جائیں گی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے اگر عوام کی مشکلات، تو وہ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کی یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کس طرح کیا 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 جائے، کہ اگر دیکھا جائے تو جو لازمی ضروریت کی چیزیں ہیں وہ بھی میسر نہیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی کٹوتی ہو رہی ہے، جیسے کہ بجلی ہے، گیس ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ان کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ پلس کھانا، کہتے ہیں کہ جب تک پیٹ پہ نہیں پڑے گا تو کہاں سے انسان جئیں گے۔ تو اتنی عام چیز بھی، غذائیت جو چیزیں ہیں غذا کی، وہ بھی نہیں اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں مہنگائی کی۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا اس کا حل ہو، کیا کرو؟ حل پہ تو ہم کل بھی بڑی گفتگو کر رہے تھے، بڑی اچھی تجاویز بھی آئی تھی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، جو ابھی پچھلے 6-7 مہینے میں جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے وہ سارے ہوئے، دیکھیے ہمارے ایک کالر ہے، میں ان کو اچھا جی، تو پچھلے جو انتخابات ہوئے اس میں ایک چیز واضح ہو کے آئی کہ عوام نے ایک پارٹی کو منتخب کیا، اس پر موسٹلی سیٹیں زیادہ پرسنٹیج انہی کو ہی سیٹوں کی ملی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر جب تک اس ملک میں انتخابات نہ کرائے جائیں اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کو عوام کی رائے سمجھا جائے کہ ہاں جی سارے عوام اس بات پر، میجورٹی میں جو عوام ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہوں تاکہ کوئی نئی گورنمنٹ آئے اور اس کے بعد وہ تمام حالات درست کرے۔ لیکن دیکھیے انتخابات کے لیے کیا اپریل میں ممکن ہے انتخابات؟ یہ بھی آج ہم اس پہ بھی ہماری گفتگو یقیناً ہوگی، کیونکہ یہ دونوں معیشت اور یہ سیاسی صورتحال دونوں ایک ساتھ، ان کا چولی دامن کا جیسے ساتھ ہے، اور یہ ایک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ جب تک کہ معیشت کو درست کرنا ہے تو ایک پولیٹیکل مستحکم کوئی حکومت ضروری ہے اس کے لیے، یا یہ کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور ان کا ٹینیور جو اس وقت اسمبلی ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے، جو کہ اگست سپٹمبر تک کا یہ سلسلہ ہے۔ تو کیا اگست سپٹمبر تک عوام اسی طرح اسی صورتحال سے دو چار رہیں، یا کچھ امید ان کی جیسے ہے کہ انتخابات ہوں، یہ امید ہے انہیں، تو اس کے بعد کچھ گورنمنٹ جو آئے وہ مسائل حل کرنے کی طرف توجہ بھی دے گی اور وہ مضبوطی سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے معیشت کو مستحکم کرنے کی۔ تیسرا بھی آپشن جیسے کہ سننے میں بیچ میں آیا، لیکن اس پر کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی، کہ کوئی ایسی گورنمنٹ فارم کی جائے کہ جو کہ کچھ سال کے لیے، 1 سال کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اس کو وہ پورا ان معاملات کو دیکھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے جیسے یہ گورنمنٹ ہے اس کا ٹائم ظاہر ہے کہ اسمبلی کا اگست سپٹمبر تک کا ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان سے باہر کے ممالک یا ادارے یا یہ کوئی بڑا بولڈ اسٹیپ لے سکے۔ جبکہ جو گورنمنٹ آئے اگر 1 سال کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنائی گئی تو وہ بھی سمجھیے کہ ایسا ہی ہوگا کہ عارضی ایک انتظام ہوگا۔ تو عارضی انتظام سے تو ابھی یہی خیال پایا جاتا ہے کہ عارضی انتظام سے یہ صورتحال نہیں سمجھے گی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ الیکشن ہو، الیکشن کے بعد کوئی گورنمنٹ ہو جو کہ 5 سال کے لیے اس کے پاس اس کے امینڈڈ ہو اس کا، اور پبلک ان کے سپورٹ، ان کی پوری طرح ان کو ظاہر منتخب ہو کے آئیں گے،
پبلک سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی. تو اس صورتحال میں کیا بہتر ایک بن سکتی ہے ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی سیاسی استحکام ضروری ہے، یا یہ کہ کوئی ٹیمپرری کوئی ارینجمنٹ کیا جائے تو اس سے ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت جو درپیش صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیے کراچی کے جیسے ضمنی انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، اس میں جو عوام کی رائے ہے، بے شک انتخاب اس کو ایکسیپٹ تو مجبوری ہے کہ کیونکہ بہرحال ایک آفیشیل ایک اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور جو کچھ ہوا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی ایسی ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر نہیں رہے، کچھ دل مان نہیں رہا ان کا. تو کیا ایسے انتخابات کو اور ایسی سیاسی صورتحال کو کب تک فیس کیا جائے گا؟ عوام کا لوگوں کا یہ کہنا ہے جو کہ صاحب یہ تو ووٹ پتہ نہیں کہاں سے بھی آ گئے، اور اس کے بعد اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں، اور کیا ہوگا اس کے بعد جب عوام کے منتخب نمائندے جو ان کو اصل میں وہ ووٹ دیتے ہیں، منتخب کر کے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں، تو کیا وہ ان حالات کو سدھار سکیں گے جو اس وقت جن بلدیاتی انتخابات جہاں پر ہوئے ہیں، اور اس کو بلدیاتی نظام جو ہے اس کو بہتری آ سکے گی اس میں کوئی؟ تو اس میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے کہ اگر ایک کوئی الیکشن ہو کہ جس میں کہ سب ایکسیپٹ کریں کہ ہاں صاحب فیئر الیکشن ہوئے ہیں. کچھ سیٹوں پر دیکھیے ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ اس میں دھاندلی کے ثبوت بھی دیے جا سکتے ہیں، وہ سارا ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے سب حیران ہیں کہ کوئی دن کو رات کہنے لگے، رات کو دن کہنے لگے، تو ایک دم عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ عوام کی یہ بھی رائے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، قطع نظر اس کے یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے آپ لوگ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ انتخابات ہوئے اور جناب وہ بالکل شفاف ہوئے. کتنے پرسنٹ لوگ اس کو شفاف انتخابات کہہ رہے ہیں اس بلدیاتی انتخابات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی جو میڈیا جو دکھ رہا ہے بڑی تعداد اس کو، اور میڈیا میں ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور وہ ثبوت بھی دے رہے ہیں، اور ایسی چیزیں دکھائی بھی جا رہی ہیں کہ یہ مطلب کس طرح یہ اس میں گڑبڑ ہوئی ہے. تو کیا ان سب جگہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس چیلنج کے کوئی دوبارہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری سچویشن ایک بے چینی کی سی صورتحال ہے، ہر طرف ایک بے چینی ہے، اور یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی اب تک کہ جس کو ہم کہیں کہ سب یہ ٹھیک ہے، کسی طرف گاڑی چل پڑی ہے ملک کی اور اب بہتری کی امید ہے. ایسی تو کوئی بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. تو آخر کب تک اس سیر سال کو ہم فیس کرتے رہیں گے یا کوشش کرتے رہیں گے اس کو سدھار کی تو کوئی کوشش نظر بھی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اتنے ایشوز ایسے ہیں کہ دوسری طرف توجہ ہے گورنمنٹس کی، چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو، جبکہ بے شک پہلا تو کام گورنمنٹ کا یہ ہے کہ عوام کو تکلیف کیسے ہو رہی ہے، انہیں کس بات کی پریشانی ہے، اس کا حل تو بیٹھ کے اس کو سوچے کہ اس کو کیسے اس مشکل سے ہم نکلیں. تو اگر اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا رہا، سوچا ہی نہیں رہے، سوچی کچھ یعنی اس پر پیش رفت ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کیا صورتحال بنے گی؟ تو بڑے عجیب و غریب صورتحال ہوگی. اب دیکھیے وہاں پر کیا ہوا سری لنکا میں کہ وہاں ایک صورتحال ایسی ہوئی، پبلک اٹھ گئی، پھر اس کے بعد جو ہے بالکل دیوالیہ ہو گیا اس کا، پھر ایک دوسرے ملک نے آ کے مطلب اس کو ٹیک اوور کیا کہ اس سچویشن سے نکالنے کے لیے. تو کیا ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کیا کسی وقت؟ کیونکہ ہر دن اگر آپ پچھلے ٹائم دیکھیں تو مہینوں سے ہر بار جو ہے نا نیچے کی طرف ہی، ابتری کی طرف ہی ملک کی معیشت یا ملک کی جو صورتحال ہے وہ ابتری کی طرف ہی جا رہی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کل یہ خبر آئی کہ بھئی چلیے یہاں سے امید کی کرن دکھ گئی، یا ایسی پالیسی لائی گئی کہ اس سے کچھ بہتری آ جائے گی ہمارے نظام میں، یا بہتری کی طرف پیش رفت ہوگی کہ اس نظام میں. ایسی بھی کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی. تو آخر کیا ہوگا؟ کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ اور تمام جن ممالک، بہت سے ممالک کو بڑی بڑی مشکلات کا فیس کرنی پڑی، لیکن جب وہ قوم اٹھ گئی، جب وہ قوم جاگ گئی، جب وہاں کے جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے قوم کو صحیح رستے پہ لگایا، اور پھر دیکھیے جاپان کی مثال ہے کہ کیا اس کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا حالت ہوئی، لیکن آج وہ کہاں کھڑا ہے. جرمنی کی کیا، بہت سے ممالک ہیں
کہ جب وہ ختم بھی ہوگا لیکن اس کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں. کب ہوتا ہے یہ؟ جب اس ملک کے ذمہ دار جو ادارے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سوچیں اور ان کو یقیناً پبلک سپورٹ تو یہ. جی ہمارے کالر ہیں. جی ہیلو، جی السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 کیسے ہیں آپ؟ جی بتائیے، آپ موجودہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے اس کو لمبی ٹاپک بہت سارے چھیڑ دی ہیں. جی 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 ایک پہ مجھے بتا دیں، میں ایک پہ رائے دے دیتا ہوں. اچھا ایک پہ دے دیتا ہوں. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ کہیے. جی آپ کہیے. جی نہیں جی آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا سا ووٹ کیجیے کہ ہمارے کالر ساتھ ہیں تو ان سے جی بات ہو. جی آپ بولیے. جی میرے خیال میں جب تک عمران خان رہے گا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی ہیں اور پیسہ کہاں سے آئے گا عوام کے ٹیکس سے الیکشن کروانے کے لیے. تو جب تک عمران نظر میں ہے، جب تک وہ نظر آتا رہے گا، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. جب وہ عمران خان چلا جائے گا تب ملک جو ہے وہ ترقی پہ چلے گا. مطلب کہاں چلا جائے گا؟ کہاں بھیجا جائے انہیں؟ وہ چلے جائیں نا. پولیٹیکل نہ کوئی لیڈر تھے، نہ کوئی لیڈر ہوں گے، نہ کبھی لیڈر رہے ہیں، تو ذرا وہ چلے جائیں کہیں، یا گرفتار ہو جائیں یا سین سے آؤٹ ہو جائیں، تب ملک جو ہے وہ ترقی پہ چلے گا. تو آپ کے خیال میں اپریل میں جو یہ تو کالر چلے گا؟ جی آپ بتائیے. جی آپ کی بات ہے. جی میرا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے جی جی کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، اور اس کا یہی تھا کہ جی آپ نے ملک کو ڈبونا ہے. میں مانتا ہوں کہ انہوں نے لوٹا ہے اور یہ ملک کو ڈبونے کے لیے آئے، اور بالکل انہوں نے بڑی ایفیشنسی سے کام کیا ہے، اور بالکل ملک کو بالکل اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کے آج تک کبھی ایسے حالات نہیں ہوتے. اچھا تو آپ یاد جی کیجیے، میں عرض کرتا ہوں جی 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 آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو وعدہ ہوا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا، $64 بلین کی آپ کا انویسٹمنٹ آ رہی تھی. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان 7ویں 8ویں 9ویں آسمان تک جاتا، انڈسٹری چلتی، لوگ آتے، ہم سیکھتے، ان کو سکھاتے، جو ہمیں آتا تھا ہم سکھاتے، اور ان سے مال کرتے کراتے. اور اس بندے نے، اور وہ جو تھا جن ریاست بچاؤ، سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام سے وہ جو گول گباڑا کیا تھا، وہ وہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ، ٹی وی پہ حملہ، اور کیا کچھ کیا تھا. کوئی محب وطن لیڈر جب نظر آ رہا ہو کہ پاکستان کی ترقی کا ٹائم ہے، وہ اس طرح کی حرکت کرے گا؟ نہیں. یہ ٹارگٹ تھا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے، اور دوسرے لوگوں نے پاکستان کی فوج کو برباد کرنا ہے. تو یہ دونوں کام بڑے آسان طریقے سے کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آ رہی. جی 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 نہیں اچھا، تو میرا آپ سے سوال ہے اسی سلسلے میں آپ ہی کی بات سے، کہ آپ نے کہا کہ ان کا یہ آئے تھے، تو ان کے 3.5 سال کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں مکمل تباہی رہی، اور پچھلے 10 سال جو گزرے ہیں، پچھلے 10 سال اس میں بہت تعمیر ہوئی، پاکستان نے بڑی ترقی کی گویا. اور یہ جو گزشتہ 7 مہینے گزرے ہیں اس میں پاکستان نے بڑی ترقی کی، بہت آگے بڑھا، بڑی نام ہوا، معیشت بڑی بہتر ہو گئی. تو اس طرح یہ گزشتہ جو 7-8 مہینے گزرے اور پچھلے 10 سال گزرے، تو ان کو اگر اس طرح، یعنی یہ 11 سال بنا لیجئے تقریباً، تو ان 11 سال میں ملک آگے بڑھتا ہی چلا گیا اور پاکستانی عوام کو بہت فائدے ہوئے. لیکن وہ 3.5 سال جو تھے وہ عوام پس گئے، عوام مر گئے، عوام ختم ہو گئے، کیونکہ ان کا ایجنڈا عمران صاحب کا یہی تھا کہ ان کو ہمیں پاکستان کو تباہی کے کنارے لگانا ہے. تو اگر یہ تقریباً 10.5 سال یا 10 سال اور 7-8 مہینے اور 3.5 سال، تو آپ نے ابھی جو 3.5 سال کا کہا جو پکچر کی، تو آپ اگر اس کو کمپیئر کریں 10 سال اور 7-8 مہینے سے، تو آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے، تاکہ مجھے اور ہمارے ناظرین کو موقع. اس کو آپ اس طرح سے بہت
बड़ा कैनवस करेंगे जी तो जी ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल फिर तज्जिया करते हैं। बिल्कुल जी आप देखिए कि मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं, मैंने पहले कहा कि वो लूटने के लिए आए थे, ये डुबोने के लिए आया था। वो लूटा लेकिन कम से कम चलता रहा, सांस लेता रहा, ये तो मुकम्मल डुबोया। अच्छा देखिए, आप ही की बात से देखिए बात निकल रही है, यहाँ से आप ही की बात से एक और बात निकल रही है। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है किसी भी मुल्क का, वो पूरी पिक्चर पेश करता है, ठीक है ना। अच्छा, वो अगर उस पिक्चर्स को अगर आप बाकायदा ग्राफ बने हुए और वो सारी चीजें बनी हुई हैं जो इनके दौर में भी शाया हुई और जो इस गवर्नमेंट के दौर में भी, उसमें भी अगर आप कंपेयर करें, देखिए जब तक हमारे पास डाटा सामने नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते। जब डाटा सामने आता है तो वो तो इसके बरक्स है जो आप कह रहे हैं, तो इसका आप क्या मैं अर्ज करता हूँ जी जी मैं अर्ज करता हूँ जी जी देखिए, पाकिस्तान की जो शरह नमू थी जी जी जो थी वो देखिए कहाँ थी, 8% को टच करने वाली थी। कब, जब किस दौर में? नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ के दौर में 5% 6% तो थी। अच्छा, फिर 8% कभी भी नहीं रही पाकिस्तान की 5% रही है जी, आप देख लीजिए। नहीं 8% नहीं, 8% आपने कहा नहीं अच्छा 5, वो तो अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो लिखी, जो आपको पता ही है कि बहुत सारी इकोनॉमी पता नहीं चलती, जो लिखी पड़ी है वो तो 5% थी। $23 बिलियन आपके रिजर्व में पड़े थे। आपके यहाँ कितनी फॉरेन कंपनियां आ रही थी, ये तख्तियां लगाई जा रही हैं कि जी फलां कंपनियां, मैं नवाज शरीफ की हेल्प नहीं सपोर्ट जी नहीं कर रहा हूं, आप जरा सा जी जी सपोर्टर नहीं रहा। नहीं बिल्कुल आप जाहिर है कि मैं आपकी बात, अच्छा एक सेकंड अगर जी आप होल्ड रखिएगा, हाँ आप ये देखिए जो कॉलर हमारे साथ पहले से बात कर रहे हैं उनकी बात खत्म, मुझे फिर आपसे बात होती है, आप ऑनलाइन रहिए। जी 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 फरमाएं। अच्छा, फिर देखिए ये सिर्फ एक बात पे मसला हुआ था कि रहील शरीफ जो था वो अपनी एक्सटेंशन चाहता था, उसको एक्सटेंशन नहीं मिली। उसने आपकी इमरान के साथ मिलके और वो जो आगे थे साहब उनके साथ मिलके इन्होंने पूरे पाकिस्तान को उस वक्त जाम किया जब पाकिस्तान टेक ऑफ करने की जरूरत। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं बनती जो आप कहें कि जी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पैसे हो जाएंगे। पाकिस्तान के सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपके पास यंग मैन पावर है, आपके पास ना इल्म है, ना आपके पास कोई ऐसा कोई रॉ मटेरियल है, ना आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो आप कहेंगे जी ये बहुत जा रहा था और अब ये आना बंद हो गया। कुछ ऐसी बात नहीं। ऐसे हालात होते हैं जो हमें अमेरिका से पैसे मिल जाते हैं, तो आप देख लीजिए ये 10-10 साल का पीरियड है, एक पैसे आते हैं तो डॉलर ही डॉलर हो जाते हैं जब लोगों से मिलते हैं, उसके बाद बिल्कुल जीरो हो जाता है। हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो बेचे और हम कहेंगे जी पैसे हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बिस्तरे मर्ग पे था, इन्होंने मजीद उसकी ऑक्सीजन छीनी। उसको देखें कहाँ मैं पहले IMF नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं फलां करूंगा, डिले किया। फिर आप देख लें क्योंकि आपका तो वो लाइफ लाइन थी, आपका क्या हाल हो गया। जाके वो इधर उधर की हाँकते रहे, वो लोगों को कोई चूरन बेचते रहे, जो ना होने वाली बातें हैं कि भाई वो कभी रियासत मदीना की बातें, कभी 50 करोड़ नौकरी की बातें। जब कोई प्रोजेक्ट चला तो जंगला बस, आपका हाँ लाहौर में देखिए वो जो इतना अच्छा गरीबों का प्रोजेक्ट था, मैंने खुद उसके ऊपर सफर किया है। आप यकीन नहीं जानेंगे कि लोग उससे कितना बेनिफिट ले रहे हैं। वो जो ट्रेन चली है फिर जब खुद बनाया उसका क्या हाल किया, एक एक चीज निकाल के देखिए आप। बंदा बड़ा ईमानदार है जी, खाक ईमानदार है, अब उसकी ईमानदारी भी सामने आ गई है कि वो कितने उसकी अपनी बर्दाश्त कहाँ तक है। ये ऐसे ही है कोई बंदा आके कहे कभी मैंने अब आपको ये बना दिया 4 स्कूल बना दिए, आप इसके बदले में मैं कानून से बालातर हूँ, आप मेरे को मैं जिसको चाहूँ रखूं, जिसको निकालूं, जो मुझे पसंद है वो कानून है, जो मुझे पसंद नहीं है वो कानून नहीं है। सही लोग आके हमारे लीडरशिप हमारी होगी, इस तरह के लोग हमें लीड करेंगे। कानून से तो कोई भी बालातर नहीं हो सकता। जी सही आप कह रहे हैं। आप देखिए घर में लड़ाई हो गई, आपके मियां बीवी में नचाकियां हो गई हैं, आप देखिए, और मिला बेचारों को कुछ भी नहीं। यानी लोगों को क्या मिला है जो उनके सपोर्टर हैं, मास्टर इसके कि वो चल के पढ़ते हैं, चलिए ठीक है जी, आपका मुंह में कहते हैं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली पूछो तो रिपोर्ट कार्ड जीरो। चलें तो ये हम चलें आपकी बात है। जी ठीक है। हमारे जो दूसरे स्कॉलर हैं इनसे भी हम पूछते हैं। जी आप फरमाइए, आप ही क्या राय है और कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं शोएब बात कर रहा हूं। जी शोएब साहब जी फरमाइए। जी आपने इकोनॉमिक सर्वे की बात की, मैं असल में इसका स्टूडेंट हूँ। जी
اور انسان سیکھتا رہتا ہے. اکنامک سروے سے میرا کافی گہرا تعلق ہے. بڑی اچھی بات. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے نالج کے لیے اس کو تھوڑا سا اپنا علم جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتا رہا. بہت اچھی بات. اور اس کی کاپی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر ہو کے مجھے مل جاتی ہے. ویری گڈ. اور میں صرف اسی پہ رلائی کرتا ہوں. جی جی جی. آپ کو پتا ہے فوڈ انفلیشن ان کے دور میں، عمران خان کے دور میں کتنی تھی؟ 22%. 22%. جی. اچھا. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو صاحب ابھی بات کر رہے تھے، میں صرف ان کی بات میں نے بھی وہی باتیں کرنی تھی. جی جی جی. میں صرف آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تھوڑے سے، معاف کیجیے گا، آپ تھوڑے سے انکلائنڈ لگ رہے ہیں ان کی عمران خان کی سیاست. نہ ایسا کچھ نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی ہے، میں نے کہا نہیں، لیکن میں اس کی تردید کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، وہ اس میں یہ ہے کہ 3 ایمنیسٹی اسکیمز دی تھی انہوں نے. یہ تو صرف میں ایمنیسٹی اسکیمز کی بات کر رہا ہوں، جو یہ کہتے تھے کہ وہ پیسہ وائٹ ہو جاتا ہے، اس کو یہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. 3 ایمنیسٹی اسکیمز دی انہوں نے. اچھا. وہ کس لیے دی تھی یہ ذرا مجھے کوئی بتا دے ابھی، کہ وہ کیا اس وقت ملک کی معیشت ٹھیک تھی جو انہوں نے کہتے تو یہ تھا نا کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. جی جی. 3 ایمنیسٹی اسکیم دینے کا مقصد کیا تھا؟ جبکہ اس کے شروع میں آ کے یہ کہتے تھے کہ یہ تو اب کسی نے ایمنیسٹی اسکیم دی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ اپنا وائٹ منی جو ہے وہ بلیک منی وائٹ کرتے ہیں. تو ذرا مجھے اس کا بھی کوئی یہاں پہ آ کے جواب دے دیں کہ 3 ایمنیسٹی اسکیم کیوں دی تھی، اور پلی انہوں نے یہ لی تھی کہ جناب جو ہے ملک کی معیشت خراب ہے. اور ان کے دور میں تو 3.5 سال میں یہ ہوتا رہا کہ وہی جو ملک بڑے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں کتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کہ اپنی ٹانگوں پہ پلسٹر چڑھا کے پوری ایکٹنگ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو آسکر کا ایوارڈ ملنا چاہیے. وہاں پہ اتنے سارے لوگ تھے اور انہی کی ٹانگوں پہ ایسی گولیاں لگیں کہ ان کو پلسٹر چڑھا کے اپنی دونوں ٹانگوں پہ بیٹھ کے اور دونوں ٹانگوں پہ پوری ایکٹنگ کرتے ہیں. اور ان کے پاس جب یہ شروع میں آئے حکومت میں جی 50,000 گھر بنا دوں گا اور پتہ نہیں کتنی نوکریاں دے دوں گا، اس کے بعد میں تو جاؤں گا نہیں کہ اسکول لے کے، میں تو یہ کروں گا. پھر جب ان سے کچھ ہوا نہیں، سارا الزام انہوں نے باجوہ پہ دے دیا، جبکہ اکٹھے پلاننگ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو دور کیسے کرنا ہے. غلط کیسز بنوائے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، 6 ماہ اندر رکھا. آپ کے 3.5 سال حکومت رہی یار. آپ اتنا سیریس ہوتے تو جا کے پکڑ کے لوگوں کو اندر کریں. آپ آ کے مثال دے دیتے ہیں کہ جی وہ چائنا میں انہوں نے 400 پولیٹیشنز کو اور اتنے کو وہ کر دیا، یہ کر دیا. آپ 3.5 سال کرتے کیا رہے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ کوئی ایسا کانکریٹ مجھے بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا. اب سے تو کچھ ہوا نہیں. اور شکر کریں کہ انہوں نے آپ سے حکومت کیوں لی، کیونکہ آپ نے تو پلان کیا ہوا تھا یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا سسٹم، اور جنرل فیض کو آپ نے آرمی چیف بنا دینا تھا اور آ کے جو آپ نے ملک پہ قابض ہونا تھا 10.5 سال 10 سال 15 سال. اور آپ نے پاکستان کو جو آپ لے کے آئے ہوئے تھے اپنا جو بھی آپ نے پاکستان کرنا تھا، آپ ایک پلانٹیڈ بندے ہیں. آپ کے دونوں بچے اسرائیل کی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، پلانٹیڈ بندے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. انہوں نے کڑوی گولی لی، صرف اس وجہ سے لی کہ آپ پاکستان کے ساتھ وہ نہ کر سکیں. پاکستان سلامت رہے. اور آپ آئندہ میری دعا ہے کہ یہ کبھی آئیں گے بھی نہیں اور نہ کبھی ان کو آنے دیا جائے گا. آپ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم یہ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی باغ دوڑ آپ ایک پلے بوائے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. Is it a joke? Is it a joke? تو مجھے یہ بتائیں، وہ آ کے یہ کہنا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. 3 ایمنیسٹی اسکیم دے دی ہیں آپ نے، تو آپ تو جوک کر رہے ہیں یار. اچھا، تو جیسے ابھی آپ کی بات سے میں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہیں لیجیے گا. جیسے آپ نے کہا کہ نہ انہیں آنے دیا جائے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے. فرض کیجئے کہ دیکھیے جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو عوام لے کر آئے وہ آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیجئے ایک سپوز ہے، میں کہہ رہا ہوں
کہ اگر فرض کریں عوام اسے اگر لے آئیں، عوام لانا چاہیں تو کیا انہیں روکا جائے یا ان کو کس طریقے سے روکا جائے یا کس طریقے سے یہ روکیں گے؟ دیکھیں عوام کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں نا جی جی وہ پوری طرح فلفل ہونے چاہیے. عوام جس کو بھی لانا چاہیں وہ لے آئے، اس میں تو ذرا سا ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. جی 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 کیونکہ آپ کی ڈیموکریسی اسی طرح پلتی ایوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ابھی آپ نے کراچی میں دیکھ لیا، یہ ہے پہلے تو یہ سلیکٹڈ تھے، الیکٹڈ نہیں تھے. اگر یہ الیکٹڈ ہوتے تو ان کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ تو سلیکٹڈ تھے اور پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کرتی تھی اور کس طرح انہوں نے ملائن کیا بعد میں جب وہ فائدہ نہیں رہے. تو عوام لے آئے 100 بسم اللہ، لیکن یہ عوام لائیں گے نہیں، یہ میں بتا دوں. عوام اتنے جو ہے وہ تو ظاہر ہے فرسٹ جمہوریت کا تو مطلب یہ، لیکن اگر جمہوریت میں عوام لانا چاہتے ہیں، ان کے ووٹ کی اتنی طاقت ہے تو وہ لے آئے. لیکن میں تو اپنے طور پہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں میرا جتنا بھی بس چلے گا میں تو کوشش کروں گا کہ یہ بندہ آئے ہی نہ پاکستان کی پولیٹیکل فیبرک پہ. ایک وہ بندہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو بیوقوف بناتا پاکستانی عوام کو، جس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، جو نکلی 4 گولیاں کھا کے اپنی ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے اور جو پلے بوائے رہا ہے، اس بندے کو لا کے پاکستان کی باغ دوڑ دے دیں گے یار. فار گاڈ سیک میں تو ہر ممکن کوشش کروں گا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، اب جہاں میرا ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے اور ظاہر ہے کہ اس کو آپ کہہ بھی سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ جو وہ منظر آپ نے دیکھا تھا، جو فائرنگ کا، جب وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا یقیناً کہ جس وقت وہ فائرنگ ہوئی اور جس وقت یہ سارا ہوا، اور چونکہ وہ تو آن مطلب سب کچھ کیمرے سب چینلز کے اس کے سب آن ایئر تھے، لیکن کہیں سے یہ رائے تو نہیں آئی کہ جناب یہ جعلی ہے یا یہ جھوٹا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ آپ کی جو رائے ہے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو کوئی ایسا سیکرٹ کمرے میں جا کے کوئی کام تھوڑی ہوا، تو نہیں ہوا تھا جو کیونکہ اوپن تھا سارا کچھ، وہ لائیو کوریج تھی سارے. That should not have happened. وہ ایک بہت ہی غلط کام تھا، اور چاہے اپوزیشن لیڈر ہو چاہے جو بھی ہو، اس کے اوپر اس طرح اٹیک ہونا نہیں چاہیے. وہ اٹیک ہوا، بڑا افسوسناک تھا. ہاں کوئی بھی کسی پر بھی ہو، میں تو کہتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیے سیاست کا مطلب سیاست ہونی چاہیے کریں، اور وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور بڑا افسوسناک تھا کہ ایک لیڈر جس کا تھوڑا سا، چلو کوئی بھی، میں تو کہتا ہوں لیڈر نہ بھی عوام کے بھی اتنا ہی مطلب. مجھے صرف ایک بات سمجھائیں یار، کیا اتنا زبردست ٹارگیٹڈ شوٹنگ تھی کہ وہ جناب آپ کی ٹانگوں کو گولی لگتی ہے، اور جو اس کے ساتھ اسماعیل صاحب ہیں، جو دوسرے فیصل جاوید ہے یا دوسرے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان کی ٹانگ پہ 4 گولیاں لگ جاتی ہیں. کچھ اور لوگوں بھی لگی، ان کی ٹانگ پہ 4 گولیاں لگ جاتی ہیں تو وہ نیچے مارنے کی بجائے اوپر بھی لگ سکتی تھی. یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتا ہے. جی یہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑے ڈاؤٹس نہیں کریٹ ہوتے ہیں، لیکن اور لوگ بھی زخمی بھی ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. یار اتنا جھوٹا بندہ کہ آس پاس والے بالکل ٹھیک ہے، کسی کے منہ سے گزر گئی گولی، کسی کے، اور ان کی ٹانگوں کو جا کے ساری گولیاں، جیسے وہ نہیں ہوتا ٹارگیٹڈ میزائل ٹیکنالوجی کے جناب، آپ نے ان کی ٹانگ کو، جس نے ٹانگوں پہ مارنی تھی وہ کہیں اور بھی مار سکتا تھا. لیکن بہرحال میری دعا ہے انسانیت کے ناطے وہ زندہ رہیں، لیکن پہلے جس طرح سلیکٹڈ تھے وہ اب الیکٹڈ کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ اب بھول جائیں، یہ کراچی کے جو الیکشن ہے اس نے ثابت کر دیا نا. یہ دھاندلی کا رونا، جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی دھاندلی کا رونا تو پاکستان کے ہر الیکشن میں رہا ہے. چلیے آپ کی بات سامنے آ گئی. اور ہمارے کالر ہیں، ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم نقوی صاحب، کیسے ہیں سر؟ ساجد بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. بس سر، بس ابھی آپ کے آخری کالر کی باتیں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا اس بات کے اوپر کہ جب عمران خان پلے بوائے تھا تو ان سے اس نے کافی وعدے کیے تھے. یہ اس وجہ سے اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں کہ بار بار پلے بوائے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے اس نے پلے بوائے کے وقت میں کیا کیا وعدے کیے تھے جو ان کے پورے نہیں کر سکا وہ.
تو دوسری بات سر جو آپ کا میں ذرا ٹاپک پہ بات کر لوں. جی اصل میں آج جی معیشت پاکستان کی معیشت. جی معیشت تو سر آپ کو پتا ہے کہ کس نے ختم کری ہے. ایک تو یہی آپ کے جو ہے آپ کے نواز شریف شہباز شریف زرداری, وہ کسی پٹی باتیں ہیں زرداری اور یہ آپ کے باجوہ صاحب. تو یہ ان لوگوں نے تو پاکستان کو ختم کر دیا ہے میرے بھائی. ایک لیڈر دنیا میں اب آیا ہے جس کا نام ہے عمران خان, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے ٹاک شو میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہمیں معیشت کس طرح صحیح کرنی ہے, کس طرح ہمارا یہ موضوع یہی موضوع ہے ہمارا آج کا. جی بتائیے. تو دیکھیں انہوں نے حکمت عملی تو تیار کر لی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے جو پاکستان کے معیشت والے اکاؤنٹنٹ کو آپ سمجھ لیں, شبر زیدی صاحب, ان سب نے یہ بولا ہے کہ عمران خان جو ہے آئے گا اور انشاءاللہ وہ صحیح کرے گا, جبکہ وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے. دوسری بات, یہ حکومت جو ہے جو ڈالر پہ ہم لوگ کل بات کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو, تو دیکھیں ڈالر تو یہ جان کے انہوں نے ڈالر کو ایسا کر دیا ہے کہ جب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہونا ہے. پہلی بات تو میں سر آپ کو یہ بتا دوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اپریل میں الیکشن ہونا ہے. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ اپریل میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا. تو یہ ڈالر انہوں نے اس وجہ سے غائب کر دیا ہے پاکستان سے کہ عمران خان کے اوپر آ کے حکومت جب آئے گی تو اس پہ بوجھ اور پڑ جائے. تو جو ڈالر ابھی 260 کا بھی نہیں مل رہا ہے, وہ ڈالر 280 290 کا ہو چکا. تو سر یہی ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہوگی انشاءاللہ وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالے گی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا نواز شریف کو کس نے روکا ہوا ہے, مجھے آپ بتائیں سر. آپ کسی کالر سے پوچھ رہے ہیں کو کس نے روکا ہے کہ جی پاکستان نہیں آئے. وہ پوری دنیا کو بلا لیتے ہیں جی, پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ انگلینڈ میں لندن میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں. اب ایک بھگوڑا جو ہے جو لندن میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی سیاست کرے گا, اس کا تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئے اور الیکشن لڑے. جہاں تک مریم کی بات ہے میرے بھائی, مجھے نہیں لگتا کہ مریم بھی شاید واپس آئیں گی. مجھے اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اپنا حشر پتا ہے. جو آصف علی زرداری کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے NQM کا آصف علی زرداری نے اور یہ آپ کی مسلم لیگ نون کا جو کام تمام کیا ہے نا, کہ جو عمران خان کے حق میں ساری باتیں چلی گئی ہیں, کہ اس نے تو نام و نشان مٹا دیا ان دونوں جماعتوں کا. تو بس میں بھی آپ سے اتنی بات کہنا چاہ رہا تھا, پھر میں انشاءاللہ. لیکن آپ کی بات جب آپ نے الیکشن کا کہا کہ یہ اپریل میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل سے 3 مہینے پہلے تو اسمبلی کو ڈیزالو کر کے جو عبوری حکومت کے نگراں حکومت جو ہوگی وہی انتخابات کرائے گی. تو اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ 90 ڈیز سے پہلے یہ حکومت ختم کی جائے, تو تبھی وہ ہوگا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مستقبل قریب میں, یعنی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے, آلموسٹ ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گا, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فروری میں یہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی؟ مجھے 99% امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اپریل کے اینڈ میں ہو جائیں گے یا مئی کے شروع میں ہو جائیں گے, کیونکہ مارچ میں آپ کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہوگا. جی, اپریل کا اینڈ ہوگا یا 23 اپریل کے قریب عید ہے, اور عید کے بعد ظاہر ہے کہ پھر بالکل. تو یعنی اب یہ حکومت جو ہے یہ سر اپنے دن جو ہے وہ گن چکی ہے. آپ یہ دیکھیے سعودی عرب نے پیسے کا وعدہ کیا, آج انہوں نے بھی شرطیں کہا ہے کہ ہم جو بھی دوست ممالک ہیں ان سے شرطیں عائد کریں گے. اب یہ لوگ کہاں کس منہ سے بھیک مانگیں گے سر, مجھے آپ بتائیں تو. لیکن ان کا کہنا تو ابھی یہی ہے کہ اپنی مدت اسمبلی پورا کرے گی, تو وہ تو آگے تک جائے گی. سر ان کی تو خواہش ہے کہ جب تک قیامت نہ آ جائے وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے رہیں, آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا. مگر ایسا ہونے نہیں, عمران خان ایسا ہونے نہیں دے گا میرے بھائی. اسمبلی کا ایک ٹائم تو ہے نا, اس کا ٹینیور تو ہے اس کا, وہ تو سر یہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے جب وہ تصوری جیسے گورنر بن سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائی پاکستان میں. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا, پاکستان کی سیاست میں سب کچھ جائز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس آدمی کو صبح میں جی آپ ہولڈ رکھیے گا جی اور رات صبح میں سزا ہو رہی ہے اور رات میں وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو آپ کیا ممکن کر سکتے ہیں اس ملک سے, آپ بتائیے آپ مجھے. جی صحیح ہے, چلے بہرحال صورتحال یہی ہے اور اسی میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیے بہت شکریہ. ہمارے دوسرے کالر ہیں. جی جعفری صاحب آپ بتائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے جو بھی سن رہے ہیں جی صاحب, بہت افسوس ہے یہ لوگ اگر نون لیگ کے بھی ہوں یا پیپلز پارٹی کے یا PTI کے سپورٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں. جی گھر میں پیسہ نہیں ہے. جی پاکستانی ہے نا سب کئی جتنے بھی پاکستانی ہیں. جی تو آگے کہیں کہ بھائی پیسہ بھی نہیں ہے تو ایک اور مکان شروع کر دیں جی, اس کی رینویشن کر دے یا اس کو نیا بنانے کے لیے. آپ کے پاس تو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں جی یہ اپنا ملک کیسے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا.
تو اب یہ سمبیاں توڑ جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی ذرا ہولڈ رکھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نقوی صاحب کہ معیشت پہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے. ہاں ایک سیکنڈ, اگر یہ ان کی بات, یہ کالر کی بات پوری ہو جائے پھر آپ ہولڈ رکھیے. جی نہیں آپ اپنی, وہی میں کہہ رہا ہوں, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ اپنی بات پوری کیجیے, کر لیجیے. جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, سارے نیوز سنتے بھی ہیں, سب جانتے بھی ہیں. اب ایک آدمی لگا ہوا ہے جی الیکشن کراؤ. بھائی تمہارے حالات صحیح نہیں ہے. اب 2 صوبوں میں بھی اگر الیکشن ہوگا کیا فری ہو جائیں گے؟ یا تو عمران خان اپنی جیب سے پیسہ لگائے نا, آدھا میں لگاتا ہوں تو آدھا گورنمنٹ لگائے, تو پھر تو چل سکتا ہے. اب تو لگائے بھی کچھ نہ, تو کھائے باہر سے پیسے منگا کے بھی تو خود ہی کھائے, نہ کسی سلاب زدگان کو دیے نہ کسی کو دیے, تو خرچہ اور تو ڈال رہا ہے. کل کو اگر الیکشن یہ جنرل ہوتے ہیں تو وہاں کیا فری ہوں گے؟ بھائی اس وقت چاہیے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دے, الیکشن کرا لینا جس صوبے میں بھی کرانا. اب آپ کے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں, یہ ایکسٹرا منی ہو تو پھر چلتا ہے کہ چلیے آپ ذرا سا ہولڈ کیجیے گا. آپ ہی کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے جو کالر ہے میں ان سے بات کرتا ہوں. لیکن جی آپ فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نقوی صاحب, دیکھیں عمران خان نے تو سب کچھ پروف کر دیا. ساڑھے 3 سال میں جس طرح کی معیشت عمران خان کو ملی تھی, اس وقت آپ کے ریزرو کوئی بہت زیادہ نہیں تھے, $7 ارب کے ریزرو تھے. 1 مہینے تک کے آپ کے امپورٹ بل کے پیسے تھے. اس کے بعد اس شخص نے وہاں سے معیشت کو اٹھانا شروع کیا. انڈسٹری آپ کی بند پڑی ہوئی تھی, یا تو شفٹ ہو گئی تھی بنگلہ دیش یا بند پڑی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد کووڈ کا آنا, جو پوری دنیا میں میرا خیال اس طرح کے جو کووڈ کا سامنا کرنا پڑا, شاید میرا خیال تو کبھی شاید اس طرح کے حالات نہیں تھے. اس شخص نے وہاں سے بند انڈسٹری کو اٹھایا. اس نے 6% پہ گروتھ لے کے گیا. $32 ارب کی ایکسپورٹ تھی. آپ کی پوری انڈسٹری بہترین چل رہی تھی. آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں 1000 ارب روپیہ آیا. مطلب یہ حال تھا, یہ مجھ سے نہیں پوچھیں, اور فیصلہ آباد میں کاریگر نہیں ملتے تھے, یہ حال تھا. اب اس کا کمپیئر اگر اب کو کریں 8-9 مہینے میں, تو تباہی اور بربادی ہے, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یعنی 6% سے چلتا ہوا ملک آپ نے -% پہ گروتھ لے کر 12% پہ انفلیشن تھی, آج 35-40% پہ انفلیشن ہے. بجلی اور گیس ٹرپل ٹائم بڑھ چکی ہے, اور IMF ابھی کہہ رہا ہے 200 ارب کے اور قرضے آپ یعنی ٹیکس لگائیں. یہ صورتحال ہے. پیٹرول, ڈالر, تو آپ کے خیال میں اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو؟ دیکھیں کوئی اور لیڈر ہی نہیں ہے. اچھا چلیے آپ لائن پہ ہی رہیے گا. دیکھیے میں ابھی جو ہمارے کالر ہیں جب سے ان سے میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ الیکشن یہ نہیں ہونے چاہیے, تو اگر نہ ہونے تو پھر کوئی آپ کے پاس اس کا کوئی معیشت کو, ملک کی معیشت کی بہتری کرنے کے لیے کوئی اور سلوشن ہے کیا؟ یہ جو اس وقت نقوی صاحب اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن حل نہیں ہے, الیکشن کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا پیسے نہیں ہیں اور اس وقت یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا الیکشن کا, تو کیا حل کیا ہے؟ ذرا سے آپ کو کچھ اور ذہن میں ہے کہ پھر کس طرح معیشت بہتر ہو؟ عوام یہ ہے کہ صبر کر کے پاکستان کا ساتھ دے, اپوزیشن کیسے حکومت بھی کیسے اور کیا کرے اس کے لیے؟ بات سنیں, پاکستان کو صحیح طریقے سے سکھ کا سانس لینے دے. اب جس طرح کی پرابلم آئی ہے پاکستان کے, یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ صرف حکومت ناکام ہو جائے, عمران نہیں خوشی کسی کے خوشی کا غم نہیں دیکھنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہو تو کوئی اور کیا اس کو کس طریقے سے اس معیشت کو سنبھالا ملے, جبکہ آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک پارٹی ہے سمجھیے, تو 13 پارٹی مل کے اور ان کی عوام اور وہ ساری سپورٹ تو ہے نا, اور پھر 13 پارٹی ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی, تو یہ تو ایک پارٹی چلیے اگر وہ ساتھ نہیں دے رہی, سب ساتھ نہیں دے رہی, ان کو رکھیے, لیکن باقی تو لوگ کس طریقے سے حل کریں؟ گھر پہ نقوی صاحب ایک آدمی گھر کو اجاڑنا شروع کر دے نا, تو وہ 4-5 بھائی بھی اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے, اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ایک جواری یا ایک نشئی نکل آئے نا گھر سے, تو اس کو کور کرنے کے لیے سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے. آپ کو بتا رہے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. جی اچھا آپ کیجیے, میرے ساتھ جو کالر ہے میں ان سے پوچھوں گا. جی آپ کا کیا خیال ہے کہ جی بربادی کے قصے تو پوری دنیا میں لکھے گئے ہیں. اب یہ حال ہو گیا
کہ آپ کے وہ نہیں جعفری صاحب کرتے تھے. نہیں جعفری صاحب آپ ہولڈ کیجئے، ہاں ان کی بات پوری ہونے دیجیے. جی آپ کو پیسہ دے دیا کرتے تھے. آج سعودی عرب نے بھی آپ کے اوپر شرائط رکھی ہیں، اس لیے اس ماضی ہمارا بتاتا ہے کہ جو بھی پیسہ انہیں ملتا رہا یہ اڑاتے رہے، اور کوئی ایسے تعمیری کام نہیں کیے جس سے کہ معیشت کی بحالی ہوتی، غریب کے لیے روزگار ہوتا. انہوں نے تو روزگار کھینچ لیا. جتنا روزگار عمران خان نے دیا تھا، آپ کو اندازہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہونے سے کتنے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں؟ 70-80 لاکھ لوگ جاب لیس ہو چکے. یہ حال ہو گیا. یہ تو کووڈ، یعنی جس وقت پہ حکومت عمران خان کو ملی تھی اس نے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں جابس دی. انہوں نے تو کھینچ لی. آپ کے ملک میں ڈالر نہیں ہے، آپ کے ملک میں جابس نہیں ہے، آپ کے ملک کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کی مطلب پوری اکانومی کی اس وقت جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں جو معیشت دان کہتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور ہے یہ. ایسا دور کبھی نہیں آیا پاکستان کی تاریخ. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی آپ اپنی بات پوری کیجیے. جی یعنی 5,500 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو چھڑانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ آپ کے ملک میں کوئی میڈیسن نہیں آ سکتی، آپ کے ملک میں مرغیوں کی فیڈ نہیں ہے، آپ کے ملک میں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جو یعنی کچھ ایسی گڈز ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ منگوائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر پاکستان اس میں ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو بیچا جاتا ہے. تو کوئی کہیں کوئی پرسانے حال نہیں. کسی جگہ بہتری ہوئی ہے. اپنے 1200 ارب کے کیس معاف کروائے گئے ہیں، اس میں بہتری ضرور آئی ہے، اور اسحاق ڈار کے اپنے اثاثے بحال ہو گئے ہیں، اس کی پراپرٹیز بحال ہو گئی ہیں. چلیے اچھا ہمارے ایک اور کالر ہیں. اچھا ذرا سا آپ لوگ یہ جو ہمارے کالر ہیں، جی آپ فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی نقوی صاحب میں ساری بات کر رہا ہوں. سر آپ نے ابھی اس بات کری کہ ملک کے اندر پیسہ ہی نہیں ہے تو الیکشن، آپ نے نہیں جعفری صاحب نے یہ بات. جی میں ان کے ہاں بالکل صحیح آپ نے. تو جعفری صاحب سے میرا سوال ہے، جعفری صاحب یہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، اگر ان کے پاس ملک میں پیسہ نہیں ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، تو میرے بھائی ہر روز معمول خصوصی کا جو ہے وہ کیوں گنتی بڑھائی جا رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے 78 معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے. تو بھائی ان کا بھی تو خرچہ ہے، کچھ لاکھوں کا خرچہ ہے سر، ہزاروں میں یا 100 میں نہیں، لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے ان کا مہینے کا. پورے خاندان کے خاندانوں کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے حکومت، اور اسپیشلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، کیونکہ وہی بات ہے غریب کا پیسہ ہے، اڑاؤ عیاشی کرو. تو میرے بھائی معیشت تباہی ان لوگوں نے کری ہے، ان کو اتنی بڑی یعنی کیبنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن میرا جعفری صاحب سے سوال ہے، ذرا بتائیں تو اتنی بڑی. جی جعفری صاحب آپ کچھ بولنا فرمائیں گے؟ جی ساجد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کو بات سنیں، افسوس صرف مجھے یہ ہے کہ اسی چینل پہ وہ لوگ ہیں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ عمران خان کا نام بھی لو تو وضو کر لو، توبہ نعوذ باللہ، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے چینل پہ یہ بالکل ابھی سن رہے ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. نام لے اور لاحول ولا قوت پڑھ کے لے، لاحول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا یہ نہیں کہ وضو کر کے اس کا نام لے. اور یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے منے ہوئے یہ مسلمان ہے جو یہ بات کرے کہ اس کا نام لو تو وضو کر کے لو. لیکن اس وضو سے ملک کی معیشت کا تو حل نہیں ہو رہا نا. میرے سوال کا تو جواب دے دیں آپ. آپ کا یہ بات سنیں، اگر ایک مشیر چلا جاتا ہے، مشیر جاتا ہے تو اس کا خرچہ الیکشن جتنا ہوتا ہے، پہلے یہ بتائیں ذرا. سر اس سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا میرے بھائی، آپ کو نہیں پتا. نقوی صاحب آپ بتائیں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں لیکن اصل میں پوزیشن دیکھیے، یہ گفتگو کے مطلب اصل بات یہ کہ ملک کی اگر ہم اسے بڑے کینوس پہ دیکھیں جو ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، تو جب تک کوئی بڑے اسٹیپ نہیں لیے جائیں گے تو اگر اس وقت 85 کی ہے تو یہی ہوگا نا کہ سب سے پہلے آپ اپنی کیبنٹ کو چھوٹی کریں. صحیح ہے، آپ نے ہر آدمی کو معمول خصوصی بنا دیا ہے. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. جی کہیے آپ بات پوری. تو آپ یعنی اپنے گھر سے جب شروع کریں گے تو پھر آگے جا کے بات ختم ہوگی نا سر. ٹھیک ہے، جعفری صاحب اس پہ کچھ بولنا چاہیں؟ ہمارے ایک اور کالر تھے، چلیے وہ لائن ڈراپ ہو گئی. جی تو بات یہ
बात सुने नकवी साहब, ये खाना काबा की घड़ी जो थी, अगर मुसलमान को अगर एक को तोहफा देता है तो वो कहता है कि भाई ये मुसलमान है, ये इसको जान के साथ लगा के रखेगा। जिसने खाना काबा का अल्लाह के घर की इज्जत नहीं की, उसने बेच डाली है। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात, ये बात हमारा जो आज का मौजू है, आज का जो मौजू है मुल्क की मईशत, तो क्या उस घड़ी के बिकने से मुल्क की मईशत नीचे जाफरी भाई, जाफरी साहब एक मिनट, जाफरी साहब मेरी एक बात, क्या उस घड़ी के बिकने से मुल्क की मईशत धड़ाम से नीचे गिर पड़ी या क्या हुआ? क्योंकि अगर बड़े इस वक्त जो हमारा मौजू है मुल्क की मईशत की सूरत हाल है उसको कैसे, तो क्या उस पूरे जिम्मेदार वो एक घड़ी है? जी जरूर मसला फिर वही है कि अगर उसके साथ मुइशत नहीं तो वो इतना बड़ा अल्लाह का घर उसने दिया मुसलमान हुकूमत ने कि तो, ये तोहफा है, तो उसने या तो बड़ी गरीबी आई होती तो ये बेच देता, मेरे घर के हालात बहुत खराब है, ठीक है, ये दुनिया तो में कोई, यानी आपका कहना है कि आपका कहना है जी नकवी साहब मसाले देते हैं बांग्लादेश की, इंडिया की, चाइना की या जितने भी मुल्क, जापान की, अब उनकी औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। जब मुल्क को उठाना हो ना, उनकी मईशत अच्छी करनी हो तो फिर ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसमें घरों में औरतें। तो क्या इस जानिब कोई काम हो रहा है इस वक्त कोई इस जानिब काम हो रहा है? उसमें नहीं बात सुनिए, इस वक्त इस जानिब जो हुकूमत है इस वक्त वो इस जानिब कोई काम कर रही है कि ऐसे इक़दाम कर दिए जाएं कि जिससे कि मुल्क की मईशत जो है वो, मुसीबत पड़ी है, इनकी कमर ही नहीं सीधी हो रही, अभी तक नहीं हो रही, कैसे होगी? मेरा ख्याल होगी। देखिए मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं हमारी गुफ्तगू अगर ये आए थे ना तो इनको चाहिए था कि उधर ही महंगाई रोक लेते। अगर ये मुझे लग रहा है ये मनहूस आदमी शहबाज शरीफ भी है और इमरान उससे ज्यादा था, उसके दौर में इनके दौर में सलाब आ गया। अब ये हेलो जी, तो बात यही है कि मैं जो आप जी कहिए, बात पूरी कीजिए फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। जी हेलो जी आप ही से खातिम हूँ। जी आप बात पूरी करें। मैं ना शहबाज शरीफ को ना किसी को करता हूँ कि मैं उसके पीछे जान देने के लिए तैयार, मैं कभी भी नहीं करूंगा। क्यों कि दुनिया देख रही है, उसमें तीनों पार्टियों के लोग जो गरीब आदमी पिस रहे हैं ना, भले वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, कोई भी हो, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई भी सियासतदान है कि सबसे पहले गरीब आदमी, अगर मैंने वो नून लीग को दिया ना तो मुझे तो आटा मिले, मुझे तो खाना अच्छे तरीके से मिले, लेकिन नहीं, सब पीछे जाएंगे एक जैसे ही। अगर कल को इमरान आ भी जाए, अल्लाह ना करे, तो उसका क्या, उसकी आवाम पीटीआई वाले जो है ना अच्छा खाना खाने शुरू हो जाएंगे, उनके हालात सही हो जाएंगे, उनको जगह मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये अपना आप इनके घरों में मिलेगा, सियासतदानों के घरों में हर चीज मिलेगी। इनको क्या परेशानी है? परेशानी तो आवाम को है, लेकिन आवाम भी इतनी बेवकूफ है जो किसी का साथ देते हैं। भाई पीछे हो जाओ, ये वोट क्यों नहीं डालने निकले कराची में? इसलिए कि क्या फायदा, क्या हमें गरीब आदमी को जाके टाइम जाया करके वोट डाले, हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। यानी आवाम में नाउमीदी की सूरत हाल है, यही है ना। क्या मुझे तो कोई कहे ना कि वोट डालने जो, भाई मैं क्यों जाऊं, मुझे मिलेगा क्या? पहले ये बताओ। चलिए इस मौजू पे आगे गुफ्तगू चलती रहेगी। जी ब्रेक का टाइम हुआ है, पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हूँ, और जैसे कि हमारी यहाँ गुफ्तगू चल रही थी अभी हमारी, और उसमें बता रहे थे जो हमारे कॉलर थे लास्ट, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इस सिचुएशन की तीनों पार्टी ही जिम्मेदार हैं, इन द सेंस कि उनकी बात चलिए पूरी करते हैं। आप ज़रा होल्ड रखिएगा, कौन सा बात कर रहे हैं आप, होल्ड रखिएगा। जी मैं लियाकत खान बोल रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से। जी अभी मैं अपने प्यारे भाई जाफरी साहब की बातें सुन रहा था। वो भी लाइन पर हैं जी अभी। जी हाँ, ही इज एन एक्सीलेंट मैन, आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे पाकिस्तान क्या देगा। वंस प्रेसिडेंट कैनेडी से, जब उन्होंने इलेक्शन जीता ना प्रेसिडेंट कैनेडी ने, तो उन्होंने बोला था कि डोंट थिंक अबाउट व्हाट द कंट्री डू फॉर यू, थिंक अबाउट व्हाट यू डू फॉर द कंट्री। हम सबको मिलके चलना होगा और अपने मुल्क के लिए
ही नहीं लिया। नहीं जावेद साहब एक मिनट होल्ड, जावेद साहब आप एक होल्ड रखिए, इनकी बात पूरी होने दे फिर आप उसकी बात की जवाब दीजिए। जी नहीं जावेद साहब एक मिनट आप जरा सा होल्ड रखिए, बात पूरी होने दीजिए फिर आपसे सवाल का जवाब दे दें आप। जी लेकिन जरा होल्ड रखिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जाफरी साहब को बुरा नहीं कहा, नहीं उनकी बात से इख्तिलाफ किया। जी कहिए आप अपनी बात। जी वो सुन जी आप बताइए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उनको मेरी इंग्लिश की बहुत तकलीफ होती है ना। नहीं आप बात अपनी पूरी कीजिए। रहे हैं आप ही सीख लेते। तो मैं ये कह रहा था कि सबको मिलके चलना होगा, तो अपना अपना शेयर डालना होगा। मैं अगले दिन स्टोरी देख रहा था, एक आदमी नादरा के ऑफिस में बैठा है, वो गैर मुल्की को नादरा का कार्ड बना के दे रहा है। तो उसने किसी ने आके कहा कि ये तो गैर मुल्की जिस तरह आप नादरा का कार्ड, कहता मैंने क्या लेना पाकिस्तान से, इधर जाए। ये तो एरेटू है वहां पाकिस्तान में लोगों के, और एक के नहीं सारे के सारे ऐसे हैं। सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में सारे के सारे ऐसे हैं। पाकिस्तान का तो कुछ सोच ही नहीं रहा, वो तो डॉगी डॉग वर्ल्ड है। मैं हूँ, बाकी दो भाई जो पहले सबसे आए थे उन्होंने अपनी एजुकेशन की बहुत तारीफ की है। दे आर द वेरी एजुकेटेड पीपल। सोल्यूशन तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, सिर्फ बातें करके चले गए कि हम बहुत एजुकेटेड हैं। That's all I have to say right now. जाफरी साहब मैंने आपको को बुरा नहीं कहा। तो अल्लाह हाफिज़। बात सुने, इधर इन मुल्कों में अनपढ़ भी आ जाए ना, बिल्कुल कोई ना पढ़ा तो इंग्लिश तो उसको भी आ जाती है। अब ये चलिए गैस स्टेशन पे हर तरह का आदमी आता है तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, लेकिन इसलिए आपको ज्यादा इंग्लिश लेकिन नहीं पर्सनल देखिए बचपन में नहीं आए इधर। चलिए पर्सनल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त हम जिस बड़े कैनवस पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान। जी ठीक है, आपने अपनी बात उनका जवाब दे दिया आपने, ठीक है जी जी बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उसी पे गुफ्तगू हो रही है। चलिए बिल्कुल सही आपने, चलिए आपने उनकी बात का भी जवाब दे दिया। बात यह है कि जिस तरह जो इस मौजू पे बात हो रही थी कि क्या सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, तो ठीक है कुछ ना कुछ सबने अपना हिस्सा डाला कि इस मुश्किल मामलात में, मुश्किल सूरत हाल को करने में। सवाल ये कि अवाम तो बेइंतहा परेशान है, ये तो हकीकत है, और मैं समझता हूँ कि सियासतदान भी परेशान होंगे आपस में। जाहिर है कि मुल्क दुश्मन तो कोई भी नहीं होता, सब मुल्क दोस्ती होते हैं। सवाल ये कि मईशत जो परेशानी होती तो ये जलसे जुलूस कम करते, वो सारा पैसा गरीबों को या पाकिस्तान को देते। उसने तो एक दिन भी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा, जलसे जुलूस, जब वो कहाँ से पैसा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अच्छे भले हैं, इनके घर में हर चीज अच्छा है, लेकिन इनके जो चाहने वाले उनके हर चीज है, लेकिन जो वोट देते हैं उनके पास कुछ नहीं है। जी अच्छा होल्ड रखिएगा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी फरमाइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी भाई साहब कह के गए हैं यार, ये बहुत अच्छे कॉलर हैं और ये हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। ये बहुत ही इनका जज्बा अच्छा है, मैं बिल्कुल उनकी बहुत कदर करता हूँ। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, सब इस हमाम में नंगे हैं। जी तो वो बिल्कुल सही बात थी। और मैं ये कहता हूँ कि इन जैसे ही अगर सब हो जाएं, और वो बिल्कुल आके उन्होंने ना किसी के लिए कोई बात नहीं की, पाकिस्तान की बात की, यही सबसे बड़ी बात होती है। एक साहब यहाँ पे वो जाफरी साहब से कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि वो मशीर उनके ज्यादा हो गए। वो मैं सिर्फ उन साहब को उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि वो तो मशीर को 1 माह के बाद पैसे मिलते होंगे, लेकिन इमरान खान अपने जलसे में जब पहुंचते थे हेलीकॉप्टर के जरिए। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी और अपने दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद से बनी गाला जब जाते थे तो वो तो उसका 1 दिन का खर्चा जो मशीर को देते थे। जरा मुझे इस बात का भी वो जवाब दे दें। वो भाई साहब वो जाफरी साहब से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनसे भी एक क्वेश्चन पूछ लूं कि मशीर के जितने पैसे 1 माह के हैं वो 1 दिन में जो हेलीकॉप्टर का खर्चा था उससे ज्यादा था। तो मैंने बस यही बात करी थी और उन कॉलर को मैंने अप्रिशिएट करना था। जाफरी साहब तो खैर हैं ही बहुत अच्छे, लेकिन वो कॉलर भी हमेशा आके पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात। जी आप होल्ड रखिएगा। जी मैं सबको जी नकवी साहब, मैं 1968 में इस कंट्री में आया हूँ जी, और मेरी 50 की पैदाइश है। I was 18 years old when I came to this country. मुझे परेशानी होती है, मैंने तो उर्दू ये समीना की शो में सीखा है। जी आप होल्ड रखिएगा। जी हेलो
हेलो जी, आप अपनी बात पूरी जारी रखिए। हाँ, हमें तो अच्छी तरह, मैं ठीक है, मुझे परेशानी होती है बीच में, मैं अपना मिक्सअप करता हूँ इंग्लिश, जो मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए, और मैं सीखूंगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी की गुजारिश है। आज 68 में मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं लिव 55 ईयर इन दिस कंट्री। चलिए, और जाफरी साहब नती साहब रह के गए, जाफरी साहब क्या स्टूपिड थे, इनको भी सीख लेनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए कैब ड्राइवर क्या कर सकता है, उसकी एजुकेशन नहीं है। चलिए पर्सनल नहीं, चलिए ठीक है, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं हुआ, पर्सनल वो है। चलिए ठीक है, तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हम लोग पाकिस्तान के हवाले से बात करें। जी आप बताइए हमारे नेक्स्ट कॉलर। जी अच्छा नकवी साहब, यहाँ तो ये हाल था कि नाश्ते जो है ना वो हेलीकॉप्टर पे आते थे। एक हमारा 3 दफा का वजीर आजम ऐसा भी गुजरा है पाकिस्तान में, जिसकी ईदें बकरीदें तो बाहर होती थी। 28 में से 24 दौरे अपनी जात के लिए जो शख्स करता था, वो जब पाकिस्तान में होता था तो भी बादशाहत वाली जिंदगी गुजारता था। हेलीकॉप्टर पे नाश्ते आते थे मौसूफ के। मरी का वो देखा होगा, जो एक इन्होंने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया था, वो तो वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर कहें तो मैं भेज दूंगा। वो मौसूफ तो टॉयलेट भी उनके लिए सोने का बनाया गया था, क्योंकि उन्हें शायद वो टॉयलेट पसंद ही नहीं थे, आम टॉयलेट, तो सोने का टॉयलेट मौसूफ के लिए बनाया गया था। ये तो वो जिक्र है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये बात हो रही है या ये भूले मंडियां जो लगी थी अभी कुछ 9 महीने पहले, जिसमें अरबों रुपए के जमीर खरीदे गए थे, एक बंदे को 50-50 करोड़ में जो खरीदा गया था, वो पैसा क्या लग भी सकता था पाकिस्तान पे? उस वक्त तो मईशत भी पाकिस्तान की बेहतरीन चल रही थी। उस मईशत को तबाह बर्बाद करने के लिए इस टोले को लाया गया। चलिए हमारे जी और उस टोले ने क्या हाल किया, ये सबके सामने। बातें करने से पहले तो मेरा ख्याल गौर जरूर करना चाहिए कि अभी जो तस्बीह पढ़ी गई है पिछले 4-5 महीने, तोशा खाना घड़ी घड़ी, आज सारी कलई खुल गई उस तोशा खाना की। जब इनसे रिकॉर्ड मांगा तो भाग लिए, कहते हैं वो हम दे नहीं सकते, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो क्या इमरान खान ठीक है आपकी बात, आपने उसको जलील करने के लिए तोशा खाना में, जबकि उसने तो पूरे पैसे भी दिए। ये वो लोग हैं जो इस पूरे निजाम को जिन्होंने तबाह किया। इन्हें पता था ना कि हम इस हम्माम में वो नंगे चोर हैं कि सबके सामने आ जाएंगे ये चोर, तो वहां से भाग लिए। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप अगर होल्ड रखिए, पाकिस्तान को जो खजाना मिला था $7 अरब थे, 6.5 या कुछ इतने। इमरान खान तो अभी जब छोड़ के गया तो $17 अरब के ऊपर थे, वो कहाँ गए? सब खा भी लिए, सरकार भी नहीं ली, वो पैसा किधर चला गया? वो तो अभी इनके इसका जवाब देखिए, छोड़ने के बाद इन्होंने उस जगह पे पाकिस्तान को पहुंचाया जिसकी मिसाल नहीं। चले ठीक है, हमारे यहाँ पे आके बातें लोग करते हैं कि भाई इनके तो गोदामों पे और इनके जो जमीनों में दफन पैसे पड़े हुए ना, वही खुदाई करवाएं तो इनके यहाँ से अरबों रुपए निकलेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं नेक्स्ट कॉलर को लेता हूँ। जी आप फरमाइए। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी नकवी साहब जी, अगेन साजिद बात कर रहा हूँ। मेरे लिए सवाल रखा गया, जो मैंने मामून खुसूसी की बात करी थी, तो उस पे एक साहब आके फरमा रहे थे कि इमरान खान जो हेलीकॉप्टरों पे इतने सफर करता है तो उसके खर्चे मुझे मालूम है क्या? मुझे सर बिल्कुल मालूम है उसके खर्चे। जब इमरान खान के साथ अलायंस था आपके अपना जहांगीर तरीन का, तो जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर यूज होता था, आपको भी पता है, बच्चे को पता है। अलीम खान के पास अपना हेलीकॉप्टर था, वो इमरान खान ने उसको भी यूज किया। मगर जब इन दोनों से अलायंस खत्म हो गया इमरान खान का, तो आपके आजम सवाती भी हेलीकॉप्टर ओन करते हैं। तो अगर इमरान खान आजम सवाती का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है मेरे भाई? मैं तो बोल रहा हूँ कि आजम सवाती का हेलीकॉप्टर जो यूज करते हैं, मैं तो इसमें कोई तकलीफ की बात तो नहीं है ना, अगर वो अपने पार्टी के कारकुन का वो यूज कर रहा है। अब ये कहेंगे आजम सवाती के पास पैसा कहाँ से आया, मैं भी जवाब दे दूं आपको इसका भी साथ ही साथ चलते चलते कि आजम सवाती को खुदा ना खास्ता ये करप्ट ना कह दें। आजम सवाती एक निहायती शरीफ तरीन इंसान है, आपको भी पता है। पहले उसकी वाबस्तगी जो थी वो अपना फजलुर रहमान के साथ थी, फिर वो नवाज शरीफ के साथ आया, फिर वो इनके साथ हो गए, सही है ना। और अगर आप इनका पिछला बैकग्राउंड देखें तो ये यूएस में बहुत अच्छी स्टेबल आदमी होते थे ये यूएस के अंदर जब ये रहते थे।
تو میرے بھائی آدم سواتی کے پاس کوئی حرام کا ان لوگوں کی طرح پیسہ نہیں ہے، حق حلال کا پیسہ بنا ہوا اس کے پاس، اور وہ عمران خان جو ہے اسی کا ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں. بس میں اتنی انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، میں نے جواب دے دیا ان کو تفصیل سے. اب ان کو میرے خیال میں کوئی شکایت نہیں ہوگی عمران خان سے، جہاں تک میری رائے. اگر پھر بھی ان کو بغض عمران ہے تو پھر یہ اپنا ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرائیں. اگر اس کے پاس بھی علاج نہیں ہے تو پھر پاگل خانے میں ایڈمیشن کرا لیں. نہیں ایسی بات نہیں کیجیے کہ کسی کی بھی دل آزاری ہو. جی جی تھینک یو. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہلو جعفری صاحب. جی 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 مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اپنا یہ پہلے کالر جو بہاری بھائی ہیں، نہیں ایسا نہیں کہیے، جو بھی صاحب ہو بس ٹھیک ہے، نام نہیں پتا تو نام نہیں پتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نام یہ بھی نہیں ہے، وہ صحیح نام بتائیں گے تو چلو نام. چلیے ٹھیک ہے. یہ اپنا مری میں جی ان کا باتھ روم ہی سونے کا تھا. شاہ ایران کا تو سنا تھا، نواز شریف کا نہیں سنا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں دیکھ آتے ہیں، یہ صفائی کرتے ہیں ادھر، مجھے سمجھ نہیں آتی. ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس کا نہ سارا ہے نہ پیر ہے. کوئی باتیں کرے، کوئی ملک کے لیے سوچے، ملک کو کس بس یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت مشکل. جی 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 کہیے. پاکستان نے مجھے کیا دیا؟ پاکستان نے مجھے سب کچھ دیا ہے. ماں کیا دیتی ہے؟ ماں آپ کو پال کے دیتی ہے، جوان کرتی ہے. یہ آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے، پاکستان یہ ہو جائے. بھائی یہ سب کا پاکستان ہے. خدا کے لیے سر جوڑ کے اس کو اپنے لیڈر کو بولو ملے ان سے. یہ قاتلوں کے ساتھ مل لیتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ملے. یہ چور ہے نا، یہ چور ہے نا. چور کو کتنی سزا ہے، لیکن پاگل آدمی جو قاتل ہے وہ زیادہ سخت ہے، یہ چور سخت ہے. تو آپ کے خیال میں ان کے ملے بغیر یہ معیشت درست نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ مل گیا، اگر یہ مل جائیں تو کیا معیشت درست ہو جائے گی؟ انشاءاللہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. عمران خان ٹھیک ہے، جو اس کے عاشق ہیں وہ جو دل کرتا ہے، لیکن اس کو مشورہ بھی دے کہ بھائی بیٹھ ان سے، آپ کی کیا انسلٹ ہوگی، آپ کی کیا انسلٹ. آپ طالبان سے مل لیتے ہیں، آپ قاتلوں کے ساتھ مل لیتے ہیں، جو ہمارے بچے مارے، جو ہماری پبلک مارے، ان کے ساتھ. جی ذرا سا ہولڈ رکھیے گا. جی چلیں ٹھیک ہے. ہاں یہ ہمارے کالر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی آپ فرمائیے، آپ کی کیا رائے؟ جی نقوی صاحب. جی چلیں جعفری صاحب نے کم سے کم یہ تو مانا کہ عمران خان لیڈر ہے، پاکستان اس کے بغیر چل نہیں سکتا. صحیح ہے نا. عمران خان اگر چاہے تو معیشت صحیح ہو سکتی ہے، اگر نہیں چاہے تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی. چاہے نواز شریف آ جائیں یا نواز شریف کے سگردادا بھی آ جائیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو بھائی میرے، یہ ان لوگوں نے، پی ٹی ایم والوں نے، اب آپ اندازہ لگا لیں، ہار مان چکے ہیں یہ لوگ. میں نے آپ کی پہلی جو میری کال کی اگر آپ کو یاد ہو، میں نے یہی کہا کہ اب ان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ حکومت عمران خان کی آنی ہے. اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے عمران خان مذاکرات کر لے، یہ اس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اسمبلیوں میں آ کے. مگر سر عمران خان جو سوچ لیتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہے، اس کو پوری دنیا پہچان گئی ہے. تبھی تو 22-24 کروڑ کی جو عوام ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ ہے. کوئی ایسی تھوڑی ہے میرے بھائی. یہ کوئی اب وہ زمانہ گیا اپنا نقوی صاحب کہ جو جلسوں میں بریانی کے پیچھے لوگ آ جایا کرتے تھے، اب وہ زمانہ چلا گیا. اب آپ دیکھیں لوگ گود میں بچے لے کر آتے ہیں عمران خان کے جلسوں میں. آپ اس سے اندازہ لگائیے سر کہ عمران خان کی مقبولیت کہاں پہنچ چکی ہے. ہر آدمی، آپ یہ دیکھیے پوری پی ٹی ایم کوئی معیشت پہ بات نہیں کر رہا، کوئی ملک کے بارے میں بات نہیں کرتا. صبح جو آپ اٹھتے ہیں، آپ ٹی وی کھولتے ہیں، عمران خان عمران خان عمران خان. تو معیشت کیسے پھر درست ہوگی؟ دیکھیں سر، معیشت اس طرح درست ہوگی انشاءاللہ. عمران خان کی حکومت اپریل یا مئی تک انشاءاللہ آ جائے گی. اوورسیز پاکستانی، آپ کے جیسے، میرے جیسے ہزاروں لاکھوں اوورسیز پاکستانی عمران خان کو یہاں سے پیسہ بھیجیں گے. اپنے ملک سے ہم لوگوں کو محبت ہے، صحیح ہے، کیونکہ صرف ہم لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ یہ چور یہاں سے غائب ہو جائیں کسی طریقے سے. ان پہ خدا غارت کرے ان لوگوں کو، یہ لوگ غائب ہو جائیں، عمران خان کی حکومت آئے، اور یہاں سے اوورسیز، یہاں سے مطلب کینیڈا کی بات نہیں کر رہا میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں سر. پوری دنیا کی اوورسیز پیسہ بھیجیں گے. جی تو اوورسیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو دیکھے نا کیا حشر کیا اوورسیز پاکستانیوں کا کہ الیکشن میں ان کو اجازت بند کر دی ووٹ ڈالنے کی. تو میرے بھائی ان لوگوں کی حقیقت تو پوری دنیا کو پتہ چل چکی ہے. جو نقوی صاحب، کوئی ملک ان کو پیسہ دینے کو راضی نہیں ہے، ورلڈ بینک ان کو پیسہ دینے کو راضی نہیں ہے، IMF ان کو پیسہ دینے کو راضی نہیں ہے. یہ اپنا پیسہ کیوں نہیں نکالتے میرے بھائی؟ کیا اتنے غریب ہو گئے ہیں؟
یہ اپنا پیسہ کیوں نہیں نکالتے؟ ان کو چھینک آتی ہے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں یہ لوگ اپنا علاج کرانے کی. جی چھینک آ گئی ہے میرے کو. لیڈر وہ ہوتا ہے سر جو اپنے ملک کے اندر وہ گولیاں کھائے, اس کو بولتے ہیں لیڈر. گولیاں کھائے اپنے ملک میں کھڑا رہے, عوام کے ساتھ کھڑا رہے, اس لیڈر کا نام ہے عمران خان نیازی. سمجھے آپ؟ چلیے بس میں اتنی بات کہنا بہت شکریہ آپ کی بات. جی جعفر صاحب آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے جعفر صاحب نہیں ہے. خیر سر جعفری صاحب بھی بھاگ گئے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ سب بھاگ گئے. نہیں میرا مراد نہیں تھی, چونکہ انہوں نے کہا تھا میں بات ابھی جاری رکھوں تو اس لیے میں نے ان سے پوچھا, باقی کال بھی ڈراپ ہو گئی. لیکن بات یہی ہے اصل میں کہ اس وقت جو سب سے بڑا, اگر ہم بڑے کینوس پہ دیکھیں کہ وہ سارے مسائل کہ یہ ایسا ہو گیا, یہ چھوٹی موٹی بات ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ملک اتنے بڑے مسئلے سے میں الجھا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے, تو اس کی مطلب کس طرح اس کو یہاں سے ہم نکلیں اور کس طرح لوگوں کی سوچ تبدیل ہو, یا جو لوگوں کی سوچ ہے یا پبلک یا پولیٹیشینز کی سوچ ہے یا سیاستدان یا جو حکومت ہے وہ کیا کیا اقدامات کرے اور کیا کس طرح یہ دیکھیے نقوی صاحب, آپ پولیٹیشینوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ موروثیت کیا کہلاتی ہے, خاندانی سیاست جو کہلاتی ہے نا, ان کی تو آپ سوچ بدل ہی نہیں سکتے. ان کی سوچ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر پھوٹ پڑ گئی. اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ کی روز خبریں سنتے ہیں, آپ کی بھی پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے. کیونکہ اب وہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے بھی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ شکلیں ہم کب تک دیکھیں گے. کہ آخر میں آپ سنیں گے جنید جو ان کا بیٹا ہے مریم کا جنید, اس کی بھی اولاد جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئی ہے. مگر کہنے کا یہ مطلب ہے میرے بھائی, اس ملک کے اندر ایک واحد لیڈر آیا ہے عمران خان. عمران خان پاکستان عمران خان, بس اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی. پاکستان ہے, عمران خان ہے تو پاکستان. لیکن اس وقت تو اگر چلیے یہ دونوں بھی ہیں, عمران خان بھی اور وہ بھی ہے, لیکن صورتحال جس ملک سے دوچار ہے, جو ملک جس صورتحال سے دوچار ہے وہ تو انتہائی پریشان کن ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی تک شاید عوام کو صرف مہنگائی کی تکلیف ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ کن حالات سے ملک اس وقت گزر رہا ہے. صرف یہ بات صحیح ہے کہ جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو عوام کیا سوچیں گے اور کیا کریں گے, وہ ان کی پریشانی بالکل بجا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ ملک کو سنبھال سکتے ہیں یا جن پر ذمہ داریاں ہیں یا جو ادارے ہیں ملک کے جو یہ سارے لے کے چلتے ہیں ملک کو, وہاں کیوں نہیں یہ بات آ رہی کہ جناب اس وقت دیکھیں جعفری صاحب, اگر آپ نے کل کی خبر سنی ہو, نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے استعفیٰ دے دیا, آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. وہ عورت دنیا میں کتنی مقبول ترین عورت تھی, آپ کو پتہ ہے. جی اس نے کہا کہ آئندہ میں انتخابات میں حصہ نہیں لوں گی, میں نے بہت خدمت کر لی ہے نا, میں نے خدمت کر دی. جی کچھ اپوزیشن والوں نے اس کے اوپر ایسے الزامات لگائے, اس نے چھوڑ دی. یہ ہوتے ہیں عزت دار لوگ میرے بھائی. ہاں اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ جتنی میں نے خدمت کی اس سے زیادہ میں کیا کروں, میں نہیں کر سکتی. تو لہٰذا یہ کہ 6 سال نے اس نے حکومت کی ملک پہ. تو مگر آپ ان بغیرتوں کو دیکھیں, ان کو جوتے پڑ رہے ہیں, صبح شام گالیاں پڑ رہی ہیں, مگر ڈھیٹوں کی طرح چپکے ہوئے اس ملک کے ساتھ, چپکے ہوئے سر. اگر ملک کی بہتری ہوتی رہے تو کوئی کسی یہ بھی اعتراض نہیں ہوا کہ آپ کیوں چپکے ہوئے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک کو کس طرح آگے بڑھائیں, ملک کو کس طرح لے کے چلیں. اصل چیز یہ ہے دیکھیں فیئر الیکشن ہو, کوئی بھی آئے, کوئی سے مطلب آنا عمران خان کو ہے. فیئر الیکشن ہوگا تو وہ سمجھے کہ 2/3 یا مطلب وہ بالکل ہی سبھی کچھ لے جائے گا, عمران خان اڑا کے رکھ دے گا ان کو. صحیح ہے, فیئر الیکشن ہوں گے, عمران خان آئے گا, وہ پاکستان کا نظام, آپ کا قانون, یہ جو آپ کا جو لا ہے نا, لا آف آرڈر, وہ چینج کرے گا, جس سے آپ کا ملک, آپ دیکھیے گا سر, کون سا ملک آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو بھی پاکستان کے آج سے 30-40 سال پہلے جو پاکستان سے نیچے کے ملک تھے وہ آج کہاں پہنچ چکے ہیں سر. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں کی جو کرنسی ہم سے بہتر ہے, اور ان کے پاس ظاہر ہے کہ ڈالر کا جگہ دیکھا جائے تو وہاں پر کیا پرائز ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے ڈالر کی قیمت. تو یہ تو جس سے, اور جبکہ وہ کتنے عرصے سے جنگ میں اور اتنے سالوں سے, سال سے, اور یہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس کیا ہم اسی طرح چلتے رہے گا اور اسی طرح, اور جو ابتری کی طرف جا رہی ہے صورتحال تو وہ جاتی رہے گی. نہیں مگر وہی نقوی صاحب دیکھیں, بات یہی ہے نا کہ میں بار بار عمران خان کا نام جو لے رہا ہوں میرے بھائی, 3-3.5 سال میں اس میں آپ کووڈ بھی لگا لیں, 2 سال کووڈ کے, اس سے حکومت کرائی کہاں, جو اس کو بیچارے کو وہی نہیں دیے گئے اختیارات. باجوہ نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا. صحیح ہے, یعنی کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا باجوہ, وہ ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے, نہیں یہ نہیں ہوگا.
صحیح ہے. اس نے جو سب سے پہلا وہ نعرہ کیا لگا کے آیا تھا کہ میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا. جب اس نے یہ باجوہ سے باتیں کہیں تو باجوہ نے ان کی چھٹی کر دی. تو میرے بھائی جب آپ کے فوج کے سربراہی ایسے ہوں, میں پوری فوج کو برا نہیں کہہ رہا سر, میری فوج پہ جان قربان, میں آپ کے فوج کے سربراہ باجوہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہی ایسے نکلے تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں. عمران خان کیا بیچارہ اکیلے کر سکتا ہے. اچھا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 9 مہینے سے جو 9-10 مہینے سے جو صورتحال ہے اس میں تو عمران خان پوری طرح جو بھی جس طرف بھی جدوجہد کر رہے ہیں, تو کیا آئندہ آگے 8-10 مہینے تب بھی یہی صورتحال رہے گی یا اس میں تبدیلی آنے کا چانسز ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا نا, اپریل میں آپ انشاءاللہ, اپریل یا مئی کے شروع میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اپریل کی اس بات چیت تو بہت دنوں سے چل رہی ہے, لیکن اس کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے کہ اپریل میں صورتحال الیکشن کی ہو, تو اس کی جانب تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے, وہی دیکھیں پیش رفت آپ کو ایک دم پتا چلے گا کہ جی یہ ہو گیا, ایک دم آپ کو خبر آئے گی. عمران خان جب ہٹائے گئے, آپ کو امید تھی کہ عمران خان کو آج رات کو ہٹا دیا جائے گا. عمران خان کو خود کو نہیں پتا تھا, اس نے تبھی یہ کہا کہ کوئی ہے تو نہیں کیا جو میر جعفر یا میر سعدی کو نہیں, سارے کے سارے کوئی ان کے اگینسٹ ہو گئے, تو اس پر ان کا یہ سوال تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, سب ایک طرف ہو گئے. تو وہ سب تو ابھی بھی ایک ہی طرف ہے سر, مگر ایک طرف ہے, مگر اب جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہے. تو عوام کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ ابھی سوچنے لگی؟ جی برازیل کو آپ دیکھ لیں, برازیل کو, کہ برازیل میں ابھی 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے کیا ہوا ہے. جی صحیح ہے نا, اپوزیشن نے جب دعویٰ بولا ہے تو سب غائب ہو گئے سر. جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے گھروں میں گھس کے ان کو مارا ہے, آپ دیکھ لیں. نہیں تو اسی طرح ان لوگوں کا انجام ہوگا اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اب یہ سوچنے لگی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل سر, اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان اس بات پہ بہت پر امید ہے کہ اپنا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن وہ پر امید ہے, لیکن بات صورتحال تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی جو چاہتی ہے وہ تو کر رہی ہے. مگر جعفری صاحب اپنا نقوی صاحب دیکھیں, آپ نے کہا میرے سے پہلے 2-3 کال پہلے آپ نے میرے سے فرمایا کہ اگر عبوری حکومت آ جاتی ہے تو 3 مہینے 6 مہینے لگیں گے الیکشن ہونے میں. یہ فرمایا نہیں, وہ 90 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے, لیکن ویسے اگر یہ انتظام جیسے کہ الگ ایک آئین 90 ڈیز کہتا ہے. جی اگر سر ایمرجنسی لگ جاتی ہے پھر تو الیکشن ہو سکتا ہے نا جلدی. ایمرجنسی تو لگتی ہے, اگر میرا خیال ہے کہ اگر ایمرجنسی لگے تو اس بات کی شاید لگے کہ چلیے ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالا دیا جائے, اس کے لیے اس نام سے لگے. حالانکہ اس کے بعد یہ میری ذاتی رائے کہ وہ یہ اس کا تو نہیں صورتحال بہتر ہوگی, کیونکہ جب اس وقت بھی دیکھا جائے تو یہ تو الیکٹڈ لوگ ہی ہیں نا ایک طرح سے. تو جب ان سے نہیں ہو رہا تو کچھ لوگ نئے آ کے وہ کس طرح اس کو سنبھال سکیں گے؟ یہ تو اس کا حل نہیں ہے. یہ تو یا تو یہی گورنمنٹ جیسے معیشت کو بے اوپر لے کے جائے, یا جو الیکشن ہو تو جو بھی آئے وہ لے کے. ایک بات آپ کہیں کاغذ پینسل سے لکھ کے آپ اس اسٹوڈیو میں رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان پہ انہوں نے نااہل کیا عمران خان کو, تو دوسرا آپشن جو ہوگا وہ ایمرجنسی لگے گی میرے بھائی. جی آپ ہولڈ رکھیے گا, لیکن کیا ایمرجنسی حل ہے اس کا مسائل؟ حالات پہ قابو میں نہیں ہوں گے اگر انہوں نے عمران خان کو نااہل کیا. تو یعنی کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یعنی کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم حالات کو, معیشت کو کس طرح, کوئی کہیں کسی جانب سنجیدہ یہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ان معیشت کو کیسے سنبھالا دیا جائے. تو اس سے تو پھر یہ جعفری اپنا نقوی صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہی تو آپ سے فرما رہا ہوں کہ عمران خان تو حکومت میں بھی نہیں ہے, مگر آج انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو بٹھا کے, کاروباری لوگوں کو, اکاؤنٹنٹس کو بٹھا کے آج اسی بات پہ انہوں نے باتیں کری ہیں کہ پاکستان معیشت کیسے صحیح ہو سکتی ہے. اچھا, تو یہ سارا انہوں نے یعنی فارمولا تیار کر لیا ہے. کس نے؟ عمران خان نے سر, پی ٹی آئی نے آپ کی. اچھا بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس وقت جو حکومت, کیونکہ وہ تو پلان بنا رہے ہیں, لیکن جو اس وقت گورنمنٹ ہے تو کیا وہ بھی جانب سوچ رہی ہے کچھ؟ سر وہ تو صرف یہ سوچ رہی ہے کہ کون سے ہمارے کیس رہ گئے ہیں. کسی نوکر چاکر کا کیس تو ہمارا نہیں رہ گیا ہے جو ہمیں نیب سے ختم کرانا ہے کہ بعد میں ہمارے گلے آ رہا ہو, کیونکہ وہ تو اپنے کیس ختم کرانے آئے تھے. ان کو عوام یا ملک سے کوئی محبت نہیں ہے میرے بھائی. آتے کے ساتھ انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ نیب ختم کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے بتائیں تو برے کو آپ. کوئی آپ ایک بات بتا دیں کہ کسی اتنا پاکستان آپ کا 75% سیلاب کے اندر ختم ہو گیا اور انہوں نے $1 کی کہیں سے وہ نہیں مانگی امداد کہ بھائی ہمیں امداد دے دو.
لیکن امداد تو ملی تو مانگی انہوں نے، شروع کی اور امداد ملی بھی، امداد دی بھی گئی ہے، بعض اپنے دوست ممالک نے بھی امداد دی ہے. سر شروع میں کہاں ان کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے، نہ آج تک یہ بھیکے مانگ رہے ہیں، تشکول لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو 1 روپیہ کو ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے. لیڈر اس کو کہتے ہیں سر 1.5 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپے اس نے کہا یہ لو. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معیشت ایسے صحیح ہوگی پاکستان کی کہ 1.5 گھنٹے کے اندر جو لیڈر 5 ارب روپے جمع کر سکتا ہے تو وہ سر جب حکومت میں آئے گا تو سوچیں کہاں لے جائے گا اپنے ملک کو اٹھا کے. وہ دیکھیں بہرحال ہماری دعا تو یہی ہے کہ خدا کرے کہ کوئی بھی ہو اور سب مل کے یا جو بھی ہو اس پر سب کام شروع کیا جائے کہ اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالا جائے. میری اپنا نقوی صاحب دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے اور ہمارا ملک ترقی کی طرف. لیکن مسئلہ دعا سے تو صرف حل نہیں ہوتا ہے نا، دعا کے ساتھ ساتھ کچھ دوا بھی تو کرنی پڑتی ہے. سر دوا تو عمران خان ہے نا، دعا ہمیں کرنی ہے، دوا عمران خان ہے. لیکن وہ 8 مہینے سے لگے ہوئے، 9 مہینے سے، تو کیا رزلٹ نکل آیا رزلٹ؟ مگر اس وقت تو باجوہ تھے نا سر، باجوہ کو گئے ہوئے بھی 1.5-2 مہینے تو ہوئے. اچھا اب دیکھیے نا، اب وہ یعنی اپریل میں انشاءاللہ اب الیکشن دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیے گا ودن یعنی 2023 تک پاکستان ہمارا 2024 تک کہاں پہنچ چکا ہوگا. آپ دیکھیے گا ان کے جانے کے بعد صورتحال بہتری شروع ہوئی کیا اس کی؟ بالکل، یہ تو سر ماننے کی بات ہے. اس پہ میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہوں گا کہ اب ان کو یعنی پاکستان کی عوام کا احساس ہوا ہے، صحیح ہے، اس وجہ سے الیکشن مجھے لگ رہا ہے ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کرائے گی. بہت اچھی بات ہے. یہ کالر ہے، میں ان کو لیتا ہوں. جی السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی نقوی صاحب، جی بول رہا ہوں جی فرمائیے. نقوی صاحب یہ ابھی چند دن پہلے اتنا شور مچا، اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں جی، اس نے ملین دے دیا، اس نے 3 دن، ابھی تک 1 پائی نہیں یہاں پہنچی اور وہ کبھی زندگی میں پہنچے گی بھی نہیں. اگر یہ کام کریں گے نا، یہ برج بناؤ بھائی، تو وہ اس کو پے کر دیں گے، وہ جو کانٹریکٹ ہوگا جس کمپنی کا. کیش ویش انہوں نے کچھ نہیں، 1 پائی کیش نہیں دے گی. تو وہ ورلڈ بینک کا تھا، ورلڈ بینک نے صاحب منع کر دیا کہ ہم نہیں دے رہے بھائی، سعودی عرب نے منع کر دیا. تو حالات تو ایسے رہیں گے. یہ دیٹس اونلی سولوشن، الیکشن ہو، جو بھی جیتے، این کیو ایم جیتے. لوگ بہت سے یہاں آ کے نا این کیو ایم کا نام نہیں لیتے. این کیو ایم از the 4th largest party in پاکستان، جو پچھلی 4 دہائیوں سے کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، یہ ڈرتے کیوں ان کا نام لینے کے لیے. ان کو میڈیا میں رکھو، وہ پاپولر ہوں گے، ان کا نام آئے گا. ایم کیو ایم، اپنا پیپل پارٹی، عمران خان کی پارٹی اور نون لیگ، یہ 4 بڑی پارٹیاں ہیں. الیکشن کراؤ، جو بھی ان میں سے جیتے، جو بھی ریگارڈلس، اس کو حکومت کرنی چاہیے. یہ تو جمہوریت تو اسی کا ہی نام ہے کہ فیئر الیکشن ہو، جو بھی منتخب اور آیا سب کو. پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. ابھی لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. سعودی عرب نے کبھی انکار کیا تھا ہمیں؟ سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ پیسے دیتے ہیں تو ان کے پرسنل اکاؤنٹوں میں چلے جاتے ہیں. کہ زرداری صاحب کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. الطاف بھائی کی 40 پراپرٹیاں بیچ دے گا. الطاف بھائی بھی بہت نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، ہم نے پاکستان بنایا. نام لو تو کسی ایک کا نام نہیں لینے کے لیے وہ 40 وہ بیچے، یہ نواز شریف بیچے اپنے، یہ انگلینڈ والا، جو سارے ملا کے 1 دن میں قرضہ اترتا ہے پاکستان کا. اچھا کسی نے نہیں، صرف باتیں کرنی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. روز یہ کام کرے. پچھلے 75 سال سے ہم سن رہے ہیں پاکستان آج جا رہا ہے، پاکستان کل جا رہا ہے، پاکستان سلامت رہے گا انشاءاللہ ضرور. جی ضرور. لیکن آپ کا ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ سعودی عرب نے مکمل انکار نہیں کیا ہے اپنے کہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلا شرائط کسی کو نہیں دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان سے کیا شرائط، کس شرائط پہ پاکستان کو دینا چاہیں گے؟ کچھ ایسا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت دیا ہے پاکستان کو. جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے دیتے رہے، لیکن اب وہ نہیں ٹرسٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ٹرک ہے. یہ عمران آئے گا نا، اس لیے عمران کو ذرا ساؤتھ سائڈ، ہم بھی ساؤتھ سائڈ رکھتے ہیں عمران کے لیے. از ایجوکیٹڈ اور لوگ اس کو سنتے ہیں. آج تک کتنے لوگوں نے جو فادر میڈیا ہے انہوں نے پاکستان جا کے نواز شریف کا انٹرویو کیا ہے، یا زرداری صاحب کا کیا ہے. بے نظیر تھی، وہ اس قابل تھی کہ وہ گھر بیٹھ کے بات کر سکتی تھی. ان کے علاوہ اور مجھے آج تک پاکستان کا کوئی لیڈر بتا دے کہ جس کا جا کے انٹرویو فارن کنٹری کا جا کے کیا ہو پاکستان میں. یہ اونلی 1 پرسن ہے عمران خان. وہ آئے دن وہاں پہنچے ہوتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات. جی چلیں جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات جاری گفتگو رہے گی. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں اور اب وہیں سے کوئی سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. جو بات چیت چل رہی تھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور کہ کس طریقے سے سب مل کے یا الیکشن کے بعد جو بھی منتخب حکومت ہو وہ یا مختلف جو آپشن ہمارے آپ سب نے کی آ رہا جو بنی. تو ابھی میں دیکھتا ہوں جی کال. جی فرمائیے آپ آن ایئر ہیں. ہلو آپ آن ایئر ہیں فرمائیے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا ہے. جی آپ ہولڈ رکھیے گا. یہ کالر پوری کر لیں. امیدی جو ہے نا یہ نہیں اچھی. یہ دعا کر کے اپنے ملک کے لیے اچھا سوچے کریں اور اچھا بنانے کی کوشش کرے. جب ایسے ہی یہ کہتے ہیں 23 کروڑ عوام یا 22 کروڑ یا 24 کروڑ ساری عمران کے ساتھ ہے. آپ خود اندازہ لگیں ساری عوام اس کے ساتھ ہے. تو دوسرے جو پاکستان میں بس رہے ہیں یا اوورسیز ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ دوسری اپنا یہ نون لیگ بھی کہے گی جی 22 کروڑ عوام جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے. عمران بھی کہتا ہے زرداری بھی کہتا ہے سارے. یہ ساری عوام کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. لہذا یہ ہے کہ ملک کو کس طریقے سے اٹھانا چاہیے. یہ لوگ سیاستدانوں کا کام ہے. یہ میرا کام نہیں یہ آپ کا کام نہیں. آپ تو ٹی وی میں پروگرام کرتے رہیں گے. جس کی مخالفت کرنی ہے جس کی حمایت کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن ان کا کام ہے جب بڑے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کس طرح چلانا ہے. اگر ایک بھائی ناراض بھی ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے کہنا ہے کہ بھائی ہمارا گھر تباہ ہو رہا ہے تو آؤ مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسا سوچے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا گھر صحیح ہو جائے. تو اگر یہ مخلص ہے نا پاکستان سے تو ان کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بھلے وہ دشمن بھی ہو دشمنوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں بیٹھتے. یہ کیا اپنا منافقت ہے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے. اچھا لیکن جی آپ فرمائیے. جعفری بھائی السلام علیکم. ہاں جی فرمائیے. جی نقوی صاحب جعفری صاحب نے کہا کہ آپ یہ پروگرام کرتے رہیں گے اور ایک دوسرا جو ہے وہ اپنے لیڈروں کی تعریفیں کرتا رہے گا. تو میں جعفری صاحب آپ تو ماشاءاللہ سیدھے آدمی ہیں سر. میں جعفری صاحب کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں. جعفری صاحب یہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے میرے بھائی. اس کی آواز ایوانوں تک جاتی ہے. کل کے بھی پروگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے نقوی بھائی جو تھے وہ پاکستان کو حالات بہتر کرنے کی تجویزیں لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ شاید کسی کی کان میں یعنی سیاستدان کے کان میں کیوں رنگ جائے کہ جی ہماری بات سمجھ میں آ جائے کہ اوورسیز پاکستانی کیا سوچ رکھتے ہیں. صحیح جعفری صاحب یہی تھا نا سر. جی. اچھا دوسری بات آپ نے اپنا لیاقت بھائی سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا شرائط ہیں جو سعودی عرب نے رکھی ہیں. دیکھیے سعودی عرب نے 2 شرائطیں رکھی ہیں. پہلے ایک شرائط جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے اثاثے ہیں نا آئیٹمی اثاثے یہ سر بہت خطرے میں. آنیسٹ ود یو یہ سعودی عرب نے یہ کہا یا اچھا نہیں وہ دوسرا جو ہے وہ میرے بھائی یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ شریف خاندان کی پہلے بھی ایک لڑکی کی شادی انہی سعودیوں میں ہو چکی ہے پہلے بھی 4-5 مہینے کی. تو اس طرح شاید وہ کوئی دوسری شادی بھی کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ بھی کوئی شرائط انہوں نے رکھ دی ہو کہ بھائی 3-4 مہینے کے لیے کوئی شادی اگر ہو جائے تو ہم پیسہ دے دیں گے. سیریسلی آپ یہ بات جی میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. میں مذاق نہیں کر رہا. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں. اچھا آپ کو نہیں پتا کہ پہلے کیا سعودیوں میں شادی ہوئی ہے؟ نہیں وہ مجھے معلوم ہے لیکن اب یہ کہ ہم اس بنا پہ قرضہ دیں گے یا پاکستان کو لون نہیں کہ اگر کے لیے آپ کو پتا ہے پیسہ کیا ہے سر؟ پیسہ کچھ نہیں ہے لیکن اتنی بڑی یہ نہیں ہے. تو چلیے خیر آپ کی بات میں جو آپ نے کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. ساجد بھائی بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ایک شادی کا کو 2 ارب دے دیں گے کہ بھائی آ جاؤ شادی کرو. ارے میرے بھائی ان کے لیے 2-4 ارب روپے کچھ نہیں ہے. نواز شریف رشتہ تو دیں. آپ دیکھیں دیتے ہی نہیں دیتے. چلیں بہرحال لیکن یہ ہے کہ نقوی بھائی آپ اپنا جعفری صاحب سے بات کریں. جی یہ ہمارے دوسرے کالر ہیں. جی جناب کون سا بات. جی ایک منٹ جی کون سا بات کر رہے ہیں
हेलो मैं बोलूं नकवी जी साहब? जी आप बोलिए जी नकवी साहब, सियासी पार्टियां जो होती हैं ना, जी वो इलेक्शन से पहले कभी इकट्ठी नहीं होके बैठती। यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाए, जी हाँ ये इकट्ठे बैठते नताइज हैं आने इलेक्शन के बाद। बाद जी इलेक्शन के बाद ये जोड़ तोड़ होता है। तो मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ। हाँ जाफरी साहब ने 10 दफा कहा है कि वो उनको रल मिल मिलना चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं होता ऐसे कि वो रल मिल के सारे इलेक्शन से पहले बैठ जाए। इलेक्शन के बाद बैठा जाता है तो फिर जोड़ तोड़ होता है कि किसने किसके साथ जाना है। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है उनका मकसद ये था कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सब मिल बैठे हैं, उनका या ठीक है। लेकिन इलेक्शन से पहले नामुमकिन होता है ये बैठना। हाँ इलेक्शन के बाद बैठा जाता है। जमहूरियत में प्रैक्टिस यही रही है, सारे ममालिक में ये। जी बहुत सही। चले जी, आप कुछ कहना जी, कुछ अफर में जी। नकवी साहब, मैंने आपको नहीं बोला कि आप तारीफें करते हैं या नहीं, उन्होंने ये भी नहीं जी आप, मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। ठीक है, कोई एक आपका चैनल नहीं है, सारी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी चैनल है ये करते रहते हैं। जी मैं समझता हूँ आपकी बात भी होती है। जी ऐसी बात आपको मैं नहीं कहा तो नहीं, मैं समझ रहा था आपके पॉइंट भी, मैं समझ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है कि वो आप जिस तरह का अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं ना और चलते हैं ना, यकीन करें कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, और हर एक की बात बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। तो यही होना चाहिए प्रोग्राम का जो है ना। हाँ, और उसमें हाँ बस यही है ना कि सब, मतलब कोशिश ये होती है कि सबकी राय भी सामने आए, और मुख्तसर बात सब अगर करते चलते हैं तो हर एक की बात भी सामने आती है, बड़ी अच्छी तजावीज़ भी आती है। जैसे कल हम जैसे बातचीत चल रही थी, बड़ा अच्छा था, और आपस में दोस्ताना माहौल और अच्छा लगता है। थोड़ा सा अभी ऐसे लाइट मूड में भी जो बात में हुई, लेकिन ये कि सबका मकसद मैं जानता हूँ, और हम सबका ज़ाहिर है कि इंक्लूडिंग भी, हम सब यही चाहते हैं कि ज़ाहिर है कि जो मुल्क अगर क्राइसिस का इस वक्त शिकार है, तो सब पाकिस्तानी जहाँ भी हों या पाकिस्तान में हों, मैं तो कहता हूँ सब इस बात पे तो मुत्तफिक है कि हाँ भाई, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ हो जो इस वक्त जो सोचते हैं। जी अगर कोई गरीब आदमी, हमारा मुल्क गरीब है, अगर कोई पैसे मांगने जाता है तो उसको आगे पहले कॉल चली जाती है, इनको पैसे नहीं देना, मुझे देना, जितने भी हैं मैं से। लेकिन ये कहाँ से जाती है? आपके सामने है। ये कहाँ से जाती है? ये पाकिस्तान से। इमरान खान है वो अपना, लेकिन क्या मुल्क कोई सुनता होगा कि भाई एक शख्स ने हमें फोन किया था, हम उसकी सुनने बजाय इसके कि मुल्कों के ताल्लुकात तो आपस से मुल्क की बुनियाद पर होते हैं। कोशिश तो करते हैं ना कि इनको इमदाद ना मिले, इनका नाम ना हो। नहीं तो फिर जिनसे मना करते होंगे तो वो भी तो कुछ सोचते होंगे ना कि भाई हम ये कैसे एक आदमी की बुनियाद पे इसको अपने ताल्लुकात मुल्कों के खराब कर लें। मुल्कों के तो अपने कहूंगा ना, एक मैं मिसाल देने वाला जी जरूर। नकवी साहब अच्छे बंदे नहीं है, ये चोर है, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं आप मिसाल दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। जी क्या सुनने वाला जो होता है ना, उसके कच्चे कान होते हैं, वो सुन लेते भी हैं कि भाई ये आप होल्ड रखिएगा। आपको दोस्त किसी से लड़ाना हो ना, तो किसी दोस्त को भाई नकवी साहब एक सेकंड, जाफरी भाई एक सेकंड, आपने फिर इमरान खान पे इल्जाम लगा दिया कि इमरान खान जो है वो दूसरे मुल्कों से कहता है कि इनको पैसे मत देना। मेरे भाई शहबाज शरीफ का अपना बयान है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खरा दिए, हमारे लंदन से ताल्लुकात खराब करा दिए, कि जिस मुल्क से ये भीख मांगते थे इमरान खान ने उनसे इनके ताल्लुकात खराब करा दिए कि इमरान खान। तो अब मेरा मतलब ये कहने का मेरे भाई, अब इसमें इमरान खान पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ये तो बेबुनियाद हुआ ना सर। और आपने कहा कि इमरान खान को चाहिए, नकवी साहब इन्होंने फरमाया, जाफरी साहब ने, इमरान खान को चाहिए आगे बैठे। तो मेरे भाई जब वो असेंबली में जा रहा था तो आपने इस्तीफे क्यों मंजूर किए? हाँ ये तो अभी ये वाक़या जी, ये वाक़या तो अभी हुआ है जी ना। तो ये जरा नकवी साहब जी आप होल्ड रखिएगा। जी बात जारी रखिए। नकवी साहब जरा इस बात का अपना, जाफरी साहब इस बात का जवाब दे दे तो जरा मेहरबानी होगी। जी मेरे भाई 3.5 साल हुकूमत उसकी रही है, इमरान खान की, आपके लीडर की। उस वक्त कुछ नहीं बोला इसने, असम्बलियां तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो पूरे एंड तक, जब ये इमरान खान ऐसा इंसान है, मैं तो इसको शैतान ही कहूंगा, ये शैतान है। ऐसा देखिए आपके साथ करता भी है। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी, देखिए जितने भी हमारे लीडर हों, चाहे अवाम हो या हमारे कॉलर, सब आपस में एक दूसरे का अगर हम बहरहाल एहतराम, तो इतना तो हमें रखना पड़ेगा कि देखिए इस तरह हम कैसे किसी के लिए बोल सकते, कोई भी हो, किसी के लिए भी इस तरह की बात पॉलिसीज पे बोले। हाँ पॉलिसीज पे। ये तो लोग जूते मारने को तैयार होते
غلط بات تو ہر ایک سوچے، یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں میں نے کہہ دی. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بس میں کہہ رہا ہوں ہم تو اپنا بات یہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ذرا سا 1 منٹ ہولڈ رکھیے گا، یہ ہمارے جو کالر ہیں پہلے میں ان سے بات کروں، آپ لوگ ہولڈ رکھیے. جی فرمائیے آپ آن لائن. جی ہمیشہ کہا جاتا ہے پاکستان غریب ملک ہے. جی نبی صاحب ہم ایسے نہیں تھے، ہم غریب نہیں تھے، ہم نے جرمنی کو لون دیا ہوا ہے. جی ہاں یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور جرمنی آج تک ہمیں یاد کرتا ہے کہ ہاں پاکستان نے ایسے لون لیا تھا اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ کسی کالر کو بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں، ایسے چلے آتے ہیں. تو باقی رہی دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا پاکستان کو بنایا ہے نا، تو وہ چلے گا بھی، لیکن پاکستان کبھی بھی غریب نہیں تھا. یہ سیاستدانوں نے ہمیں غریب کر دیا ہے. یہ دو فیملی ہے نا، جو ان دونوں فیملیوں کے پیسے لے کے آ گئے، لیکن فری، کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. تو آج پاکستان کا قرضہ اترتا ہے. جی ہم غریب نہیں تھے، ہمیں غریب کر دیا گیا ہے. کہ جرمن کو جرمنی دیا اور وہ آج تک ہماری عزت کرتا ہے. تو عمران خان کے اوپر کئی لوگوں نے احسان کیے، یہ کیوں نہیں احسان ان کا مانتا؟ یہ اس کو بھی چاہیے نا، یہ اس لیڈر کی بات کر رہے ہیں. اگر جرمن ابھی تک کر رہا ہے تو یہ باجوہ صاحب نے اس کے اوپر احسان کیا، جہانگیر ترین نے کیا، علیم خان نے کیا، کس کی بات کریں. خیر ان دونوں نے تو دونوں پہ ایک دوسرے پر احسان کیے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی، یہ ان کا احسان ہے، یا انہوں نے ان کی مدد کی، وہ احسان ہے. لیکن بہرحال وہ دوسرے ہو جاتی ہے جب ان کو ہوش آتی ہے. جی آپ ہولڈ رکھیے ذرا. جی چلیے کوئی بات نہیں. ایک اور ہمارا جی کالر آپ فرمائیے. نقوی صاحب جی ایک سیدھی مثال ہے میرے بھائی. میں $1.5 ملین کے گھر میں رہ رہا ہوں اور میں آپ کے پاس آؤں، میں کہوں نقوی صاحب میرے کو ذرا $200 ادھار دیتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کہیں گے آپ کا 1.5 ملین کا جو گھر ہے آپ اس میں سے پیسے کیوں نہیں نکال لیتے؟ یہی آپ کا جواب ہوگا نا میرے بھائی. جی ہاں تو جب یہ اگر آصف علی زرداری اور اس نواز شریف کی اگر آپ پیسے کو کمبائن کریں نا، تو آپ کے بل گیٹس وغیرہ پانی بھرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا. آفیشلی اگر یہ پیسے جو ان کے یہ جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، آفیشلی تو یہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرتے، مگر انہوں نے اتنا اس ملک کو لوٹا ہے. تو کوئی ملک ان کو کیوں پیسے دے گا میرے بھائی؟ یہ اپنے سرے محل، رائے کے محل یہ بیچیں، پاکستان میں لگائیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے میرے بھائی. ہم لعنت بھیج دیں گے عمران خان کے اوپر. عمران خان نے تو سوچے نا اپنی ساری جائیداد جو انگلینڈ میں تھی سب بیچ کے پاکستان لایا نہیں لایا. جی آپ بول رکھیے گا. جی کل کو اللہ نہ کرے یہ حکومت میں آ بھی جاتا ہے تو یہ کسی ملک کے آگے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے کہ مجھے امداد کرو. یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا سر. اصل میں دیکھیے طریقہ کار تو جو بھی اختیار کیا جائے، اصل چیز یہ کہ ملک کو کس طرح اس صورتحال سے نکالا جائے. ہمارے ایک اور کالر ہے، میں ان کو جی آپ فرمائیے. جی دیکھیں دنیا میں 2 بڑے یا 3 بڑے امیر ممالک ہیں اور جو پاکستان کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں، ماضی میں بھی دی اور ابھی بھی دی، جیسے کہ سعودی عرب ہے یا امریکہ ہے، اس کے علاوہ فرانس ہے، برطانیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہمارے مفادات بھی ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھیں عمران خان نے تو ان سے بگاڑ لیے سارے سے، تو گھڑی کے معاملات پہ تو وہ سعودی عرب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. امریکہ کو وہ مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے. تو ابھی جو ہم نے فی الحال دیکھا ہے بلاول بھٹو ایز اے وزیر خارجہ زبردست کام کر رہے ہیں. وہ دنیا کے ممالک میں جا رہے ہیں، ان کی کمیونیکیشن زبردست ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ زبردست ہے، ریلیشن شپ بنا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے. اور لیٹسٹ جو انہوں نے پروف کرا سیلاب کے لیے جو کلائمیٹ چینج میں وہ ہدف سے زیادہ انہوں نے حاصل کرا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آئندہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے جو میرے حساب سے آنی ہے، تو پاکستان کے حالات کافی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن بہت بہتر ہو جائے. یہی کہنا تھا میرا فی الحال. چلیے بہت شکریہ. چلیے جی آج بڑے خیالات اچھے سننے کا موقع بھی ملا اور ظاہر معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سب اپنے جو بھی اپنے بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ کل ضرور آپ لوگ سے ملاقات ہوگی اور اسی طرح اس تکرار پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. کل ضرور ہے. اللہ